Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं कंप्लीट नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है ख्वाब सराब, जो कि तहरीर है इफ़त ज़हर पाशा की। लेट स्टार्टेड। तेरे हर लफ्ज़ में है महक जैसे खुशबू हो खुले गुलाब में, तेरी आँख में है ऐसी चमक जैसे रीले सितारे हो रात में। मिसाल, यार एक गिलास पानी तो ला दो। उसने अभी चाय का कप लबों से लगाया ही था कि वसी की तरफ से मुल्तजायाना फरमाइश आ गई। वो तब सी गई। कितनी मर्तबा कहा है कि जब मैं चाय पी रही हूँ तो मुझसे कोई काम मत लिया करो, और ये यार किसे कहा है तुमने? सॉरी सिस्टर, इतना अच्छा मैच नहीं आ रहा होता तो कभी तुम्हें डिस्टर्ब ना करता। वसी ने माज़त ख्वाहाना अंदाज अपनाया था। अजान सोफे से टेक लगाए टांगे दराज किए हुए था, जबकि वसी उसकी गोद में सर रखे आड़ा तिरछा लेटा था। दोनों की नज़रें टीवी स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं, जहां शोएब मलिक अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल करने को था। ना चाहते हुए भी वो कप रख कर उठी और किचन में चली आई। पानी का ग्लास भरा और आकर उसकी तरफ बढ़ाया और साथ ही तंज़न जतला भी दिया। ये लो और याद रखो, अपने हाथ से काम करने में अज़मत होती है, और किसी का काम करके जो नेकी मिलती है इसके सवाब से शायद तुम वाकिफ़ नहीं हो। वसी ने गिलास थामते हुए बहुत मुदब्बराना अंदाज में कहा, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं अपनी अज़मत का ख्याल छोड़कर तुम्हारी नेकियों में इजाफ़ा कर रहा हूँ। क्यों अजान? बिल्कुल ठीक, अजान ने पुरज़ोर तायीद की थी। मेरी नेकियों की फ़िक्र में मत दुबले हो, बल्कि अपनी अज़मत सुधारने के लिए कुछ कर लो तो शायद आक़िबत भी संवर जाए। मिसाल ने तीखे अंदाज में उन दोनों को सुनाया तो वसी मज़ीद कुछ कहे बगैर गिलास तपाई पर रख कर अपनी साबका पोजीशन में आ गया। मिसाल ने सर झटक कर फ्लोर कुशन में धंसते हुए चाय का कप उठा लिया, मगर लबों से लगाने से पहले ही उसकी नज़र कप के किनारे पर चिपके बाल पर पड़ गई। ओह नो! उसके दिल में दर्द भरी लहर सी उठी कि इतनी मेहनत से चाय बनाई थी। वसी और अजान मैच में उलझे हुए थे, वरना शायद उसके गम में शरीक हो ही जाते। मिसाल ने बहुत दुख से बाल को चुटकी में पकड़कर निकाला तो उसके साथ ही इस बाल का मालिक यानी मिस्टर लाल बेग भी निकलकर बाहर आ गया। उसने ज़ोरदार चीख के साथ कप और लाल बेग दोनों को परे फेंका था। अजान और वसी हड़बड़ा कर उठे थे। क्या हुआ? वो चाय में कॉकरोच। मिसाल की रंगत ज़र्द पड़ गई थी। तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? अजान ने बहुत मासूमियत से पूछा तो वो चिल्ला उठी, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं खुशी में चीख रही हूँ? उसकी चिलचिलाती आवाज़ से घबराकर वसी ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। माफ़ कर दो यार, है कहाँ वो कॉकरोच का बच्चा? वसी के दांत पीसने पर अजान को हंसी आ गई। वो मेरी चाय में था। मिसाल के हाथ पांव फूले हुए थे। आह! अजान ने जैसे अफकाई रोकी थी। चाय में कॉकरोच डालकर पकाती हो? मिसाल का दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे। कितना बुरा हाल हुआ होगा उस कॉकरोच का, है ना वसी? अजान ने वसी को इस सूरत हाल पर तबसरा करने की दावत दी तो उसने फ़ौरन तायीदी अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल, तबई मौत मर जाता तो खैर कोई बात ना थी, मगर मिसाल के हाथ की बनी चाय पीकर मरना तो अजाब की बात है। वसी के अंदाज में मरहूम के लिए पुरखलूस हमदर्दी थी। फिर वो मिसाल से पूछने लगा, चाय क्यों फेंक दी? तो और क्या करती? मिसाल ने दांत कचकचाए थे। तुम मेरे बाप को कंगाल करके ही ससुराल जाओगी? भई कॉकरोच निकाल दिया तो पी ही लेती। उसने झुंझुलाकर मशवरा दिया तो मिसाल का जी मितलाने लगा। ऐसी चाय तुम अपने ससुरालियों को पिलाना, न सिर्फ तुम्हारी मेहनत बल्कि मोहब्बत की भी दादें देंगे जूतियों की सूरत में। वो उस पर बरसी थी, फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, सोचने की बात तो ये है कि ये आया कहाँ से? चाय तो मैं ज़ाहिर है नेट से छान कर लाई थी। हो सकता है जब तुम पानी लेने गई थी तब अंदर आ गया हो। वसी ने बहुत एहतियात से अंदाज़ा लगाया था। या हो सकता है अपनी मिसेज से झगड़ा करके आया हो, फिर खुदकुशी करने के लिए उसे तुम्हारी बनाई हुई चाय से बेहतर जगह ना मिली हो। अजान ने भी इस मसले पर अपनी भरपूर राय दी थी, जिसे अंदर ही अंदर कुढ़कर वो नज़रअंदाज कर गई। वसी इतने गर्म कप पर चढ़कर अंदर जाने तक तो वो रोस्ट ही हो जाता, तो चख लेती, पता चल जाता रोस्ट था या बॉयल। वसी का मशवरा फ्री था। उन दोनों के अंदाज संजीदा, मगर आंखों में शरारत की चमक थी। वसी, ये तुम लोगों की शरारत है ना? वो इस कदर यकीन से बोली कि अजान सर पर हाथ रख कर रह गया, जबकि वसी इस अचानक अटैक पर बौखला गया था। नहीं तो तुम लोग बहुत बदतमीज़ और जाहिल हो।
ایسے مذاق سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، سمجھے؟ آج تک ایک معمولی سے کیڑے، اور وہ بھی اس ننھے سے کیڑے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی۔ تمہارا نام تو گینیز بک میں آ جانا تھا۔ وسیع نے فائدے گنوانے شروع کیے تو مثال نے اس کی ڈٹائی پر طیش میں آ کر صوفے پر سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ اگر میں وہ چائے پی جاتی تو تم حشرات خور ہو جاتی۔ اذان کا جواب بھی ڈٹائی سے بھرپور تھا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ وسیع نے قہقہ لگا کر اذان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ جب سے یہ شخص اس گھر میں آیا ہے، جینا عذاب ہو گیا ہے۔ ہر روز نت نئی فضولیات ہو رہی ہیں۔ وہ طیش میں بھری مسلسل ٹہل رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ روبی نے چادر تہہ کرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ہوا نہیں، بلکہ ہوگا۔ میں اس فضول شخص کو ایک دن بھی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بیان تم پچھلے ایک ہفتے سے دے رہی ہو۔ اب کیا کر دیا انہوں نے؟ ہدا نے گرین کلر پلیٹ میں نکال کر ٹیوب بند کرتے ہوئے رسان سے پوچھا تو ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر پورا واقعہ سنا دیا۔ ایمان سے بہت مزے کی شرارتیں کرتے ہیں اذان بھائی۔ ہدا اپنی پینٹنگ بھول بھال کر ہنس رہی تھی۔ یہ مزے کی شرارت ہے؟ وہ غرائی تھی۔ مثال، لائف انجوائے کرنا سیکھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں تو زندگی کی خوبصورت یادیں اور سنہرا دور کہلاتی ہیں۔ مون نے ہنستے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ میں اتنی بےہودگی کو انجوائے نہیں کر سکتی۔ پھر وہ ہدا کی طرف پلٹی تھی۔ اور تم کبھی کسی کاکروچ کا پورٹریٹ بناؤ گی؟ ہدا کو پھر ہنسی آنے لگی۔ ہاں، بشرطے کہ وہ خود میرے پاس آ کر ریکویسٹ کرے۔ بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کا یوں ہنسنا اور بھی دبا رہا تھا۔ رنگت اشتعال سے سرخ پڑنے لگی۔ روبی نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا۔ بہت غلط رویہ ہے تمہارا مثال۔ وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہارا ماموزاد ہے اور اب منگیتر بھی۔ سب کو پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ وہ ان کی بات نظر انداز کرتے سخت ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اس کی عادت ہے ہلا گلا کرنے کی، اور پھر اس کی وجہ سے گھر میں کتنی خوشگوار سی ہلچل مچ گئی ہے۔ روبی نے اسے نرمی سے سمجھایا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ خوشگوار سی ہلچل ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے لاہور میں دہشت گرد گھس آئے ہوں۔ اس کے انداز میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ ہدا گہرے سانس لے کر اپنی پینٹنگ کو فائنل ٹچز دینے لگی، جبکہ مون جو کہ رسالہ اوندا رکھ کر پوری توجہ سے اس بحث کو سن رہی تھی، ہنسنے لگی۔ یہ دہشت گرد تم اذان بھائی کو کہہ رہی ہو؟ حرکتیں دیکھی ہیں تم نے اس کی؟ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ سچی اتنا چلتا ہے ان کا دماغ؟ میں تو بہت امپریس ہوں ان سے۔ ہدا نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا تو حسبِ توقع وہ بھڑک اٹھی۔ خاک چلتا ہے دماغ؟ اتنا ہی چلنے والا دماغ ہوتا تو محترم پہلی ہی بار بی اے کلیئر کر لیتے، فیل بھی ہوئے تو اردو جیسے سبجیکٹ میں۔ خیر، سپلی تو کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ مون نے فوراً پیش بندی کی، کیونکہ وہ خود آج کل بی اے کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی تھی۔ جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی کبھی سپلی نہیں آتی۔ ویسے تو شعر یوں فراٹے سے بولتا ہے جیسے دیوان کھول کر پیے ہوئے ہوں۔ مثال، اب اس حادثے پر مٹی ڈال دو، خاصی پرانی بات ہو گئی ہے سپلی والی۔ ہدا کو تو یوں بھی اکلوتا بہنوئی بہت عزیز تھا۔ چڑھ کر بولی تو مثال نے استہزائی انداز میں کہا، واقعی اس کے لیے تو بی اے کر لینا ایک حادثہ ہی ہے۔ بھلا کیا ویلیو ہے آج کل سمپل بی اے کی، وہ بھی لڑکوں کے لیے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سارا پڑھنا چاہیے؟ عقل یا شعور بہت سارا پڑھنے سے مشروط نہیں ہوتا۔ ہم نے تو بہت سے پڑھے لکھے جاہل بھی دیکھے ہیں جو ہائی کوالیفائیڈ ہیں، مگر ان کی سوچ اور نظریات میں حیرت ہوتی ہے۔ ہدا کو مثال کی انتہا پسندی ہمیشہ ہی چڑھاتی تھی۔ ایم اے یا پی ایچ ڈی کرنے سے نہ تو عقل آ جاتی ہے اور نہ ہی ایٹیکیٹس، اور یہ جو تم کسی پارٹی یا فنکشن سے واپس آ کر لوگوں کے جاہلانہ رویوں اور عقل سے عاری باتوں کو ڈسکس کرتی ہو، تو کیا وہ سب ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ جن کو عقل آنی ہو انہیں فقط ایک الف کی حقیقت جان لینے سے ہی آ جاتی ہے، دنیا بھر کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ مون نے بھی اس پر طنز کیا تو وہ جھنجھلانے لگی۔ لیکن ایک پیمانہ تو ہوتا ہے نا؟ کس چیز کا؟ آدمی کے اخلاق اور کردار کو تولنے کا، یا اس کی عادات اور اطوار کو چیک کرنے کا؟ روبی نے بہت سکون سے پوچھا تو وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی، معاشرے میں سروائیو کرنے کا۔ اس کے بغیر آدمی معاشرے میں کچھ بھی نہیں۔ خیر، اب یہ بات بالکل درست بھی نہیں۔ روبی نے اپنے مخصوص نرم اور سلجھے ہوئے انداز میں اس سے اختلاف کیا تھا۔ دادا جان ذرا سے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، کبھی انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ محض اپنی عقل اور فہم کے سہارے انہوں نے بزنس شروع کیا، اور نتیجے کے طور پر آج یہ وسیع و عریض بزنس
اور عیش و آرام تمہارے سامنے ہے۔ ابو اور چچا جان ہی کو دیکھ لو، دونوں محض ایف اے ہیں، مگر بزنس کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں۔ نہ صرف معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں بلکہ بیرونی ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہیں۔ روبی نے اسے لاجواب کر دیا تھا، مگر اذان کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے کا مطلب تھا خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا، جو کہ وہ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اس دور کی بات تھی، آدمی تھوڑا سا پڑھ کر بھی اسے ذہانت سے کام میں لاتا تھا۔ یہ لوگ تو پڑھ لکھ کر ڈبو رہے ہیں، تو تم کیوں ایک اور ڈبونے والے کا اضافہ کرنا چاہتی ہو؟ مون نے اسے چھیڑا تو وہ اس سے گھور کر رہ گئی۔ اور ذہین تو اذان بھائی بھی بہت ہیں، خدا کو تو جیسے اذان کی حمایت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ایسا کیا ایجاد کر لیا ہے اس نے جو جھنڈے گڑ گئے ہیں؟ مثال نے تنک کر پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ اٹھی۔ بہت بری بات ہے مثال، تم اذان کے معاملے میں بہت سختی سے سوچتی ہو۔ وہ صرف لاپرواہ اور شوخ ہے، ورنہ ذہانت کی تو واقعی اس میں کوئی کمی نہیں۔ بیسٹ ڈیبیٹر اور بیسٹ ایتھلیٹ رہا ہے وہ۔ روبی نے بہت صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اذان کی تعریف کی تھی۔ اور مجھے لاپرواہی اور شوخی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ایسا آدمی آج کے معاشرے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی کو باوقار اور سنجیدہ ہونا چاہیے۔ وہ آرام سے ایک مطمع نظر پیش کر رہی تھی۔ خدا نے ناگواری سے بہن کو دیکھا تھا۔ بی اے کچھ کم تو نہیں ہوتا؟ مون نے اعتراض کیا تھا۔ یہاں ایم بی بی ایس بے روزگار پھر رہے ہیں اور اسے بی اے بہت لگ رہا ہے۔ مثال نے اس کا تمسخر اڑایا۔ خود وہ ایم اے انگلش کے فائنل ایئر میں تھی، اس کے علاوہ مختلف کورسز میں بھی ٹانگ اڑائے رکھتی تھی۔ گویا پڑھائی ہی کو اس نے اپنی زندگی بنا رکھا تھا۔ رات دن کتابوں کے گھیرے میں بسر ہوتے تھے۔ اگر ایم بی بی ایس بے روزگار پھر رہے ہیں تو پھر ان سے اچھے تو وہ ان پڑھ مزدور ہیں جو اینٹیں اٹھا کر روزی کما رہے ہیں۔ مون کا انداز جلانے والا تھا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ ایک اور بہت پڑھا لکھا شخص ان بے روزگاروں میں شامل ہو کر معاشرے کا ناسور بن جائے؟ صرف پڑھے لکھے لوگ معاشرے کا ناسور نہیں ہوتے، وہ چلچلاتے ہوئے لہجے میں بولی تو ٹاول سے ہاتھ صاف کرتی ہدا اس کے پاس آ بیٹھی۔ اگر تم کسی ان پڑھ شخص کو بوجھ اٹھانے یا مزدوری کرنے کو کہو تو وہ بنا جھجکے کر لے گا۔ ساری ٹینشن اس پڑھے لکھے بے روزگار طبقے کی ہی تو ہے جو پڑھائی کے بعد اعلیٰ عہدے کے علاوہ کوئی اور جستجو ہی نہیں کرتے۔ کیا پڑھے لکھے شخص کو مزدوری کرنے کی ممانعت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا سارا علم حاصل کرنے کے بعد ان میں ہر چیز کا شعور پیدا ہو جائے، مگر ان میں صرف انا اور اکڑ پیدا ہوتی ہے۔ اپنے معیار اور سوچ سے نیچے آنا تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد اسے زندگی کی تمام آسائشات مہیا ہوں۔ تھرڈ ورلڈ کے ایک ملک میں ایسی باتیں دیوانے کا خواب ہی ہو سکتی ہیں۔ ہر پڑھے لکھے کو تمام آسائشات مہیا ہونے لگیں تو ہم ایک ہی دست میں امریکہ کے مقابل جا کھڑے ہوں۔ خدا نے اسے آگاہ کیا تھا، زیادہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، معاشرے میں باعزت مقام اور باعزت روزگار حاصل کرنا۔ عزت تو تم اپنے لان میں کام کرنے والے مالی کی بھی بہت کرتی ہو، وہ تو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مون کے اطمینان سے جتانے پر وہ سلگی تھی، پھر دانت پیس کر بولی، مگر نہ تو تم کبھی ان لوگوں میں رشتہ کرو گی اور نہ ہی وہاں بیاہ کر جانا پسند کرو گی۔ اس کے انداز اور الفاظ پر مون نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جبکہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی روبی کو مثال کی انتہا پسندی بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ تعلیم کی ایک مسلمہ حقیقت تھی، لیکن وہ تو ان پڑھوں کو گویا انسان ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہ تو ہماری اخلاقی کمزوری ہے مثال، ورنہ یہی وہ سب انسان ہیں جن کے متعلق خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے اخلاق و کردار کے۔ اور ہم لوگ تو اخلاقیات کے اس قدر نچلے درجے پر ہیں کہ ہم نے تعلیم، دولت، ذات اور حسب و نسب کو انسانیت کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ جو غریب ہیں انہیں ہم نے کبھی انسان ہی نہیں سمجھا، اور ان پڑھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہیں اپنا رشتہ دار ظاہر کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ حالانکہ سوسائٹی میں ہم کو اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں کے بلبوتے پر سروائیو کرنا ہوتا ہے، پھر ان لوگوں سے اپنی نسبت ظاہر کرنے پر اتنی شرم کیوں؟ روبی کے لہجے میں خفیف سی سختی در آئی تھی۔ اوفو آپی، آپ تو بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ میں تو محض ایجوکیشن کی بات کر رہی تھی، آپ اخلاقیات پر پہنچ گئیں۔ روبی نے اس کی پرحماقت بات کو مسکرا کر انجوائے کیا تھا۔ تعلیم ہی تو اخلاقیات سکھاتی ہے، اسے تم الگ کیسے کر سکتی ہو؟ اور پھر میں یہی بات تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں، بقول تمہارے تعلیم اخلاقیات سکھاتی ہے اور ان پڑھ ان تمام خصوصیات سے عاری ہوتا ہے، تو پھر ایک جاہل شخص ایک پڑھے لکھے شخص سے اپنی نسبت نہیں چھپاتا۔
جبکہ ایک تعلیم یافتہ اچھی حیثیت کا شخص کبھی بھی اپنے حلقہ احباب میں کسی ان پڑھ اور غریب شخص کو اپنا رشتہ دار نہیں بنائے گا۔ یہ اخلاقیات کا کون سا درجہ ہے؟ روبی کی بات پر وہ خجل سی ہو گئی۔ ہدا اور مون بھی بہت غور اور دلچسپی سے ان کی بحث سن رہی تھیں۔ بات صرف یہ ہے مثال کہ آپ کی تربیت بولتی ہے، محض تعلیم حاصل کرنے سے بات نہیں بنتی، اسے استعمال میں بھی لانا پڑتا ہے۔ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کی ان خصوصیات کو نکھارتی ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی تربیت اچھے ماحول میں نہیں ہوئی تو وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی وہی رہے گا جو اس کی ذہنیت ہے۔ اسے ڈگری تو مل جاتی ہے مگر اس کے رویے اور انداز و اطوار سے چھلکنے والا گھٹیا پن اس کی ذہنیت کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کا رویہ چلا چلا کر اعلان کرتا ہے اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ ایک مالی ہو یا ڈرائیور، وہ آپ کی بے حد عزت کرتا ہے، آپ کا ہر حکم بجا لاتا ہے کیونکہ وہ آپ سے تنخواہ لیتا ہے۔ وہیں ایک ڈاکٹر جو فیس وصول کرنے کے بعد بھی ڈھنگ سے آپ کی بات نہیں سنتا، بد مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، تب آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ وہ اتنی اکڑ اور تنتنا کس لیے دکھا رہا ہے؟ آپ اسے ویسے ہی کیوں نہیں ڈانٹتے جیسے اپنے مالی یا ڈرائیور کو ڈانٹتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا اور ایک مقام رکھنے والا شخص ہے؟ کیا پڑھائی یہی سکھاتی ہے؟ اوہ گاڈ! مثال بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے لیے تو کوئی مولوی صاحب ڈھونڈنا پڑیں گے، مگر مہذب اور سمجھدار ان پڑھوں میں جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت رسان سے بولی تھی۔ تو کیا تعلیم آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ مثال نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ اگر پڑھا لکھا بھی ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا مگر احمق اور پست ذہنیت کا مالک ہو تو میں باز آئی ایسے ایجوکیٹڈ بندے سے۔ روبی کا انداز قطعی تھا۔ مثال اس کے نقطہ نظر کو سن کر شانے اچکا کر رہ گئی۔ حیرت انگیز! اس نے گہری سانس بھری اور پھر مسکرا کر بولی، شکر ہے 1 ماہ کے بعد آپ کی شادی ہے، ورنہ آپ کے ارادے تو بہت خطرناک سے ہیں۔ وہ اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تب ہدا نے اسے تنبیہ کی، جو کچھ پڑھنا ہے وہ ابھی پڑھ لو، آدھی رات تک لائٹ جلا کر خود بھی جاگتی ہو اور مجھے بھی جگاتی ہو۔ شرم کرو تم! پی ڈی ایس کا دوسرا سال ہے تمہارا اور تمہیں ان ڈائجسٹوں اور پینٹنگ کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ تم کو کیا پتا کہ تم سو کر کیا کھو رہی ہو؟ تم تو محض انسائکلوپیڈیا ہی پڑھ لو تو تمہاری زندگی سنور جائے۔ مجھے تو معاف ہی رکھو تم، میں ان ڈائجسٹوں سے ہی بہت کچھ سیکھ لوں گی۔ ہدا خود بھی سنجیدگی سے پڑھائی کرتی تھی مگر مثال کا ہر وقت یوں پڑھائی کو سر پر سوار رکھنا اسے ایک آنک نہیں بھاتا تھا۔ تم لوگ تعلیم کو اہمیت نہیں دیتی ہو مگر میرا یقین ہے کہ تعلیم ہی آدمی کی بہترین ذہنی اور اخلاقی تربیت کرتی ہے، اسی لیے ہر آدمی کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ مثال نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ کس قدر شدت پسند ہو تم مثال! تم ان پڑھ لوگوں کو اخلاقیات سے عاری قرار نہیں دے سکتی۔ ٹی وی ڈراموں اور ڈاکومنٹریز میں انہی دیہاتوں کے پروردہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے اخلاق اور مہمان نوازی کو سراہا جاتا ہے جس قدر بے غرض اور بے لوث مہمانداری وہ لوگ کرتے ہیں۔ آج کے پڑھے لکھے اور مہذب لوگ اونچے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد اسے وقت کا ضیاع قرار دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بنا کام کیے آپ کسی کے گھر جا بھی نہیں سکتے، کجا کے بنا بتائے چلے جائیں۔ ہدا بہت جلے کٹے انداز میں کہہ رہی تھی، یہ سب چیزیں مینرز اور ایٹیکیٹس میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے آرام سے کہنے پر ہدا نے اسے گھورا تو وہ مسکراتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کے انداز؟ ہدا بہن سے شاکی ہونے لگی۔ روبی نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی، خواب ٹھیک ہو جائے گی، جب سے اذان بھائی آئے ہیں اس کے مزاج ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی، واقعی آپ بھی بعض اوقات تو بہت بدتمیزی کر جاتی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ اذان بھائی اپنے لاابالی پن میں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مون نے بھی ہدا کی تائید کی تھی۔ اس کی ایسی لاابالی پن اور شوخیوں کو مثال ناپسند کرتی ہے۔ ویسے اب اذان کو بھی چاہیے کہ سنجیدگی سے عملی زندگی میں حصہ لے، لگتا ہے اسے بھی مثال سے ضد ہو گئی ہے۔ روبی نے پرسوچ انداز میں اپنا خیال ظاہر کیا تھا، ان کا بھی بہت قصور نہیں ہے اس کھلنڈرے پن میں۔ ممانی جان اور دونوں بہنوں نے انہیں لاڈ پیار میں بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ ہم لوگ ان کے ہاں بہت زیادہ تو نہیں گئے مگر جتنا دیکھا ہے اس سے خیال آتا ہے کہ اذان بھائی پالنے میں کیوں نہیں سوتے اور فیڈر کیوں نہیں پیتے۔ ہدا نے اذان کو بری کر دیا تھا، اب دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اذان بھی کم نہیں ہے، جان بوجھ کر مثال کو چڑھانے والی حرکتیں کرتا ہے۔ روبی نے مسکراتے ہوئے بحث سمیٹی، اوکے انتظار کرو اور دیکھو کہ ہماری یہ بہت پڑھی لکھی اور عقل مند بہن آگے چل کر کیا گل کھلاتی ہے۔ ہدا نے گہری سانس بھری تھی۔
رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، پپوٹے سوج گئے تھے، مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ ریبا ضد نہ کرو خواہ کاٹ ڈالے گا تمہارا بھائی تمہیں۔ اماں کا بس اسی پر چلتا تھا، دانت پیس کر بولی تو وہ بھڑک کر رو دی، پھر یوں ہی روتے ہوئے بولی، میں کون سی غلط فرمائش کر رہی ہوں، پڑھنا ہی تو چاہتی ہوں، میری ساری دوست اتنے اچھے اچھے کالجوں میں پڑھ رہی ہیں اور صرف میں ہی گھر بیٹھی رہ جاؤں۔ ریبا میرا دماغ نہ کھاؤ، احسن آئے گا تو اس سے بات کر لینا۔ انہوں نے بہت اکتا کر گویا اپنی طرف سے اجازت دی تھی، اور ان کے اس انداز سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے تھک ہار کر پہلی نہیں تھی۔ میں کیوں بات کروں ان سے، یہ آپ کا کام ہے، مجھے بس آگے پڑھنا ہے، وہ بہت ضدی انداز میں کہہ رہی تھی، جس پر اماں کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ تو پڑھ لے جا کے، میری جان کیوں کھا رہی ہے، روزانہ ایک نیا فساد اٹھائے رکھتی ہے۔ تو اور کیا کروں، میں کوئی انوکھی فرمائش تو نہیں کر رہی، ساری دنیا کے والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک ہمارے ہی گھر میں انوکھا دستور ہے، خود تو پڑھ لکھ کر اتنے اچھے عہدے پر جاب کر رہے ہیں اور میں میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکتی، یہ اچھا انصاف ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اس کی باتوں کو بکواس سمجھ کر اماں نے اطمینان سے دھاگا اور کروشیا سنبھال لیا۔ تو اس کا جی چاہنے لگا کہ اسی وقت جا کر خود کو زندہ جلا لے، اور یہ سوچ اتنی پاورفل تھی کہ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے کوف سے سر جھٹکا، انہیں پتہ تھا اب رونے کا سیشن لمبا چلنے والا تھا۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا احسن تھا جو کمپیوٹر انجینئرنگ کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ انہوں نے ساری عمر شکی مزاج، تنگ ذہن شوہر کی پابندیاں برداشت کرتے گزاری تھی، اور شوہر کے مرنے کے بعد بیٹے نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ دوسرے نمبر پر ریبا تھی، جو اب مکمل طور پر احسن کی کسٹڈی میں تھی۔ وہ بھی باپ کی طرح عورت کو بیچا، بلکہ کسی بھی قسم کی آزادی دینے کے سخت خلاف تھا۔ پتہ نہیں اس نے ریبا کو میٹرک کرنے کی اجازت کیسے دے دی تھی، اسے اپنی کسی بھی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ اماں کبھی محلے میں بھی کسی کے گھر نہیں گئی تھیں، اور بھائی کو مکمل طور پر جاننے کے بعد بھی ریبا کے دل سے پڑھنے کا شوق ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی دوست سے کالج پر پراسپیکٹس منگوا لیے تھے، حالانکہ احسن نے بارہا دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ میٹرک سے آگے پڑھنے کا خیال بھی کبھی بھولے سے بھی وہ اپنے دماغ میں نہ لائے۔ اماں تو شوہر کی زندگی میں ہی اس سارے ماحول کی عادی ہو چکی تھیں، اس لیے احسن کا رعب اور دبدبا انہیں عجیب نہیں لگتا تھا، مگر ریبا کے لیے یہ سب ایک نہایت تکلیف دہ سلوک تھا۔ احسن تو اماں کو اور اسے انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، بس ایک ذمہ داری تھی جو اسے نبھانا پڑ رہی تھی۔ اسکول میں اپنی سہیلیوں کی زبانی، والدین اور بہن بھائیوں کی محبتوں کے واقعات اس کو مزید احساس کمتری کا شکار کر دیتے تھے۔ اس کے گھر میں تو بھائی کے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں ہنسنا بھی ایک سنگین جرم تھا۔ رات کھانے پر احسن کا موڈ نارمل ہی تھا، روزانہ کی طرح تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور بات بات پر کاٹ کھانے والا انداز نہیں تھا، اسی لیے اپنے اندر بہت ہمت جمع کرتے ہوئے ریبا نے خود ہی احسن سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اماں نے تو اسے کوئی توقع نہیں دی تھی، وہ تو کنویں کے مینڈک کی طرح اپنی زندگی کو کھاؤ پیو عیش کرو سمجھتے گزار رہی تھیں۔ بھائی جان، تمام کالجز میں ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں، بہت ہمت کرتے ہوئے اس کی آواز میں منمناہٹ اتر آئی تھی۔ نوالہ منہ میں رکھتے وہ ٹھٹک گیا، میں نے فارم بھی فل کر لیا ہے، وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہی تھی۔ احسن کی آنکھوں میں تحیر کے ساتھ غصہ بھی اتر آیا، کیوں، جب میں نے ایک بار کہہ دیا اتنا ہی پڑھنا کافی ہے تو پھر میری ساری دوست۔ اس نے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا کہ وہ بھڑک اٹھا، تمہاری دوست جتنے پانی میں ہیں میں جانتا ہوں، وہ اگر جہنم میں جائیں گی تو تم بھی ان کی پیروی کرو گی، آپ نے بھی تو اتنا پڑھا ہے، وہ ڈرتے ہوئے انداز میں بولی۔ میں مرد ہوں، لڑکیوں کے لیے یوں گھروں سے باہر نکل کر پھرنا آوارگی کہلاتا ہے، جتنا عزت سے پڑھ لیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اب کی بار احسن نے بہت احترام سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو وہ تعصب سے اپنے بظاہر بہت شائستہ اور مہذب دکھائی دینے والے بڑے بھائی کو دیکھنے لگی، جس کے خیالات اس قدر فضول تھے کہ وہ قطعی پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا۔ آج کل تو لڑکیاں بھی اتنا پڑھ رہی ہیں، وہ ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پاؤں مار کر بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ احسن کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی، وہ جو پڑھ رہی ہیں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، معاشرے میں اسی وجہ سے بے حیائی اور آوارگی پھیل رہی ہے کہ لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو یوں آزادی دے رکھی ہے، کمانا تو مرد کو ہوتا ہے، عورت پڑھ کر کیا تیر مار لے گی، مگر عورت ذات کو تو مردوں کے درمیان رہنے کا چسکا پڑ چکا ہے۔ اس قدر عظیم الشان خیالات سن کر وہ برافروختہ ہو گئی،
اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں بھائی جان، میں بہت توجہ سے پڑھوں گی، آپ کو کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں نقاب ڈال کر چلی جایا کروں گی۔ یوں صفائیاں پیش کرتے ہوئے اسے اپنے اندر بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے احسن کی سوچ کا بھی بہت اچھی طرح سے علم تھا۔ اتنی آسانی سے تو وہ اسے کبھی بھی آگے بڑھنے کی اجازت دینے والا نہیں تھا، اسی لیے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر وہ ہر مشروط حل ماننے کو تیار تھی۔ بکواس بند کرو، وہ یکلخت ہی ہو رہا تھا۔ تمہیں بھی باہر کی ہوا لگ گئی ہے، اسی لیے کالج جانے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ میں خوب سمجھتا ہوں تمہاری پڑھائی کو، مگر میں تمہیں ان آوارگیوں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں ان بھائیوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنی بہنوں کو لڑکوں کے ساتھ کھلے عام سڑکوں اور ہوٹلوں میں گھومتے دیکھ کر فرینڈ شپ کے نعرے لگاتے ہیں۔ آرام سے گھر بیٹھو۔ امی سال 2 سال میں اس کا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کریں یہاں سے، استحضائیہ انداز میں کہتے وہ آخر میں بہت حقارت سے امی سے مخاطب ہوا، جو یوں اطمینان سے کھانا کھانے میں مگن تھی جیسے اسے ضروری اور کوئی کام ہی نہیں۔ اس کے تمام اعتراضات ہونٹوں پر دم توڑ گئے۔ وہ بات ہی ایسے لب و لہجے میں کر رہا تھا کہ ریبا کو آگے سے کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی۔ آنسوؤں پر بند باندھنے میں ناکام ہو کر وہ کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ گئی، مگر وہاں پرواہ ہی کسے تھی؟ البتہ اس کے جانے کے بعد احسن نے ایک بار پھر اماں کی طرف اچھی طرح برین واش کیا تھا اور انہیں احساس دلایا کہ لڑکیوں کا یوں باہر نکلنا صریحاً آوارگی کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ تعلیم کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس بچی ہے نا، 2 4 دنوں میں بھول جائے گی۔ اماں نے اسے تسلی دی تو وہ اطمینان سے اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ وسیع اٹھ جاؤ، مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آؤ۔ وہ کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ اس کے سر پر سوار ہو گئی تو وہ فوراً ہی صوفے پر دراز ہو گیا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ تم کیا ساری رات ہل چلاتے رہے ہو؟ اس نے بمشکل غصہ ضبط کیا تھا۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا ہے۔ وہ اسے گھر تو لے آتا تھا، مگر واپسی پر اس کا موڈ ہی نہیں بنتا تھا۔ گاڑی چلاتا رہا ہوں، پھپھو کو گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور یہ اذان نالائق صرف زبان چلاتا رہا ہے، جاتے ہوئے بھی اور واپسی میں بھی۔ وہ بہت کینہ پرور انداز میں اذان کو گھور رہا تھا۔ اذان نے آہ بھری، یہ تیری تلخ نوائیاں کوئی اور سہہ کر دکھائے۔ یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے، میرے حوصلے کا کمال ہے۔ مجھے نہیں پتا وسیع، تم ہی مجھے لے کر آئے تھے، اب تمہیں ہی واپس چھوڑ کر آنا ہوگا۔ وہ بہت اٹل انداز میں بولی تو اذان نے اسے ٹوک دیا۔ ضرورت کیا ہے تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی؟ اچھے بھلے گھر کو خود سے دور کیا ہوا ہے۔ مثال نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی، پھر آرام سے بولی، ہاسٹل میں رہ کر بہت سکون ہے، پیپرز کی تیاری ہوتی ہے، اور ویسے بھی مجھے تمہاری طرح سپنے کلیئر کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ گھر سے زیادہ سکون تو ہاسٹل میں نہیں ہوتا۔ اس نے اختلاف کیا تو مثال چڑھ گئی، یہاں کیا خاک سکون ہے، چڑیا گھر بنا ہوا ہے آج کل۔ واقعی جو بھی آتا ہے تمہارا خالی پنجرہ، میرا مطلب ہے خالی کمرہ دیکھ کر تمہارے متعلق ضرور پوچھتا ہے۔ سب کی مسکراہٹ مثال کو تپا گئی تھی۔ شکر ہے، تمہارا پنجرہ تو آباد ہے، لوگوں کو کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، بنا ٹکٹ کے گوریلا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں زبردست، ارسلان نے زوردار کہکا لگایا تو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کتنی بار کہا ہے یوں بے وقوفوں کی طرح منہ پھاڑ کر مت ہنسا کرو۔ مائنڈ یو مس پلیز، میں تمہاری پراپرٹی نہیں ہوں کہ اپنی خوبیاں اور خامیاں تمہاری پسند کے مطابق بناؤں یا بگاڑوں۔ ہمیں تو جیسے اچھا لگے گا ویسے ہی کریں گے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ سب ہی بگڑے ہوئے ہیں یہاں، وہ تب اٹھی تھی، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اذان نے بہت دوستانہ انداز میں رائے دی تو وہ لہجہ بھر کو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا یہاں کسی میں ہمت تھی اس پر براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی، مگر میں تمہیں سے بات کر رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے یوں ہی سکون سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم خود کو کسی قالب میں نہیں ڈھال سکتی تو دوسروں کو بھی اپنی پسند کے سانچے میں ڈھالنے کی خواہش مت پالو۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، وہ ناک چڑھا کر بولی، میں نے مشورہ دیا بھی نہیں، یہ وارننگ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ تلملا اٹھی، تم اپنی حد میں رہو۔ مثال مختلف کونوں سے سر ابھرے تھے، خجالت سے اس کی رنگت تپ اٹھی، اذان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اٹھو وسیع، میں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں۔ اب کی بار وسیع کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ سخت غصے میں آ چکی ہے۔ اچھا اگر بائیک پر چلتی ہو تو لے چلتا ہوں۔ وہ یوں اپنی جگہ سے اٹھا جیسے فوراً ہی اسے لے جانے کا ارادہ ہو، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی بائیک پر نہیں بیٹھے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ تم ہو ہی بہت ناکارہ، آئندہ کبھی مجھے لینے گئے تو واچ مین سے اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گی۔
وہ چٹک کر رہ گئی۔ اچھا تو جو کام کا بندہ ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وسیم نے اطمینان کا سانس لے کر نیم دراز ہوتے اذان کی طرف اشارہ کیا تو وہ استہزائیہ انداز میں بولی، جی نہیں شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انکار کرنے کا۔ میں بھی منگنی شدہ خواتین کے ساتھ باہر جانا پسند نہیں کرتا۔ اذان شرمندہ تو کیا ہوتا اس قدر ممنونیت سے بولا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بہت غصے سے بھری وہاں سے گئی تھی۔ بہت غلط بات ہے اذان، تمہیں تو چاہیے تھا کہ خود اسے آفر کرتے۔ روبی نے اذان کو ٹوکا تھا۔ ضرورت کیا ہے اسے ہاسٹل میں رہنے کی؟ وہ بحث کرنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے عادت پڑی ہے، ہمیشہ ایگزامز کے دوران وہ ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے تو اتنا اچھا رزلٹ آتا ہے اس کا۔ جو پڑھنے والا ہو وہ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وسیع اس کے شانے پر تھپکی دے کر شرارت سے بولا، بالکل ہمارے یار کی طرح۔ ہاں بالکل، ہمیں اس کی طرح پیپرز کو سر پر سوار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ہم تو خود پیپرز کے سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ ڈیٹ شیٹ ملتی تھی تب پڑھائی شروع ہوتی تھی ہماری۔ رات کو پڑھا، صبح پیپر دے دیا۔ پڑھائی کو ٹینشن نہیں بنانا چاہیے۔ اگر اچھے اسٹوڈنٹ سارا سال پڑھیں تو ایک دن دہرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر یہ 1 مہینہ پہلے ہاسٹل میں جھونک لینے کا کیا مطلب؟ وہ بہت صاف گوئی سے انہیں اپنا مطمع نظر بتا رہا تھا۔ بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور یوں بھی آج کل گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی ہے، اسی لیے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ روبی نے اس کی حمایت کی تھی، اور یہ بات تو واقعی سچ تھی کہ روبی کی شادی کی ڈیٹ افراتفری میں فکس ہوئی تھی اور اب اس کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ڈھولک خریدی جا چکی تھی اور اب 3 ہفتے پہلے سے ہی پریکٹس کی جا رہی تھی۔ گانے سلیکٹ کیے جا رہے تھے۔ وسیع کی اتنی منتیں کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری منت کر لیتی تو میں ہوائی جہاز میں بٹھا کر سیدھا اسے ہاسٹل کی چھت پر اتار کر آتا۔ اذان نے فوراً ٹریک بدلا تھا، تو آپ بنا منت کے ہی لے جاتے نا؟ ہدا نے اسے گھرکا تو وہ چمک کر بولا، کیوں، میری حسین شکل میں کیا خرابی ہے؟ ماڈل تبدیل کروانے کی ضرورت ہے؟ وسیع نے لقمہ دیا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ویسے اذان بھائی، آپ کو فیوچر کے لیے پریکٹس تو کرنی چاہیے نا؟ مون نے بھی مثال کی سائیڈ لی تھی۔ ویسے میرا دل تو نہیں چاہ رہا، مگر آپ لوگوں کے اصرار پر لے جاتا ہوں، ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مجھے منگنی شدہ لڑکیوں کے ساتھ باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ بہت احسان کرنے والے انداز میں کہتا اٹھا تھا، مگر اسی وقت وہ سٹنگ روم میں چلی آئی تھی۔ اذان بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ مثال کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ اس کی بات سن چکی ہے۔ اوکے آپی، ابو آ گئے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اب کسی بھی فضول بندے کی منت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے تیکھے سے انداز اور سلگتی نگاہ نے اذان کو بہت محظوظ کیا تھا۔ اس وقت ہمارے انکل نے بالکل ظالم سماج والا رول پلے کیا ہے۔ مثال کے جانے کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولا تو مون ہنسنے لگی۔ آپ تو بچ گئے نا، آپ کو تو ویسے بھی منگنی شدہ خواتین کے ساتھ باہر جانے میں کچھ پرابلم ہے۔ ویسے ہدا یار، یہ لڑکی اپنی شادی والے روز بھی دستیاب ہوگی یا نہیں؟ اذان کے معصومانہ انداز میں پوچھنے پر سب ہنسنے لگے۔ اللہ رحم کرے اذان پر، موصوفہ کو زنانہ دلچسپیوں سے خاصی الرجی ہے۔ ارسلان نے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائی، پھر شرارت سے بولا، کہیں وہ داڑھی مونچھیں بڑھانے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ توبہ ہے آپ سے تو اذان بھائی، ہدا کو بے ساختہ ہنسی نے آ لیا۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، زندگی آپ کے موڈ پر نہیں حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ بھی وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھ لے گی۔ روبی نے بہت ملائمت سے کہتے ہوئے بحث سمیٹ دی تھی، اور پھر واقعی تھوڑی ہی دیر میں ان کی باتوں کا رخ بدل چکا تھا۔ روبی کی شادی میں فقط 1 ہفتہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ جہاں گھر کی رونق اور شور ہنگامے میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہیں کاموں کی تعداد اور بازاروں کے چکر بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ لڑکیاں اگر اپنے کپڑوں، جوتوں اور میچنگ جویلری کے لیے ہلکان ہو رہی تھیں تو تمام لڑکوں کو مینجمنٹ نے چکر میں ڈالا ہوا تھا۔ غرض کہ ایک بہت دل فریب سا ہنگامہ تھا جسے مصروفیت اور تھکن کے باوجود سبھی انجوائے کر رہے تھے، اور ان میں صرف مثال ہی نہیں تھی جس کے ایگزامز آج ہی خدا خدا کر کے ختم ہوئے تھے۔ سب کو اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ان سب ہنگاموں سے کوسوں دور بھاگتی تھی اور ان سب کو بھی شوخیوں اور شرارتوں پر ٹوکتی رہتی تھی، مگر پھر بھی وہ ان سب کو بہت عزیز تھی۔ اذان، وسیع نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی عجلت آمیز انداز میں اسے آواز دی تو وہ لان میں لائٹنگ کے لیے ارسلان سے ڈسکشن کر رہا تھا۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا، یار یہ کیا ناانصافی ہے، تم لوگوں کے تو مزے ہیں، انڈور کاموں کے لیے تم لوگ اور آؤٹ ڈور کے لیے صرف میں۔
وہ خاصا روحان سا ہو رہا تھا۔ اذان نے اس کے شانے پر بازو پھیلا لیا۔ کیا ہو گیا میرے یار کو؟ ابو جان نے حکم دیا ہے کہ چچی اور ان کی آل اولاد کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے جاؤں اور آتے دفعہ ہٹلر کے زنانہ ایڈیشن کو بھی لیتے آؤں۔ وہ تب کر بولا تو اذان نے اس کے لفظوں پر ذرا سا غور کرنے کے بعد سرسری سے انداز میں پوچھا، یہ دوسری موصوفہ کون ہے؟ کمال ہے، یعنی تجھے پتہ ہی نہیں؟ وسیع محظوظ ہو کر ہنسا، پھر بولا، مثال کی بات کر رہا ہوں۔ اذان کا کہکہ بہت بے ساختہ تھا۔ زبردست، اچھا اب ان دونوں میں سے ایک ذمہ داری تم اٹھا لو۔ وسیع فوراً اپنی مطلب پر آ گیا تو اذان نے اپنا بازو اس کے شانوں سے ہٹا لیا۔ بھئی اب اپنی ذمہ داریاں تو خود ہی نبھانی ہے نا۔ اپنی چچی جان کو تو میں مارے باندھے لے ہی آؤں گا، مگر یہ جو آپ کی متوقع بیگم ہیں وہ قطعی آپ کی ذمہ داری ہیں، نہیں تو پڑی رہیں گی یوں ہی ہاسٹل میں۔ وسیع نے سخت آف موڈ میں جواب دیا۔ اسے پتہ تھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکلنے والا نہیں، مگر میرا نام مثال کے وزٹرز لسٹ میں نہیں ہے۔ اذان نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ جیسے سارے جہاں سے بیزار چلا اٹھا، اگر آج میں نے خودکشی کر لی تو میرا خون تمہارے سر ہوگا۔ کیا واقعی؟ اذان نے شکی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ہاں واقعی، اس نے دانت پیسے تو اذان نے سر کھجاتے شرارت سے کہا، اوکے صرف تمہاری خاطر، ورنہ مجھے منگنی شدہ خواتین کے ساتھ کہیں جانا بالکل پسند نہیں۔ تمہیں کہیں نہیں جانا بلکہ یہاں آنا ہے، اس کے ساتھ۔ وسیع نے بمشکل ضبط کیا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ بہت سنجیدگی اور معتبرانہ انداز میں خود کو وسیع کے نام سے متعارف کروانے کے بعد اب وہ ویٹنگ روم میں مثال کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اسے شاندار القابات سے نوازتی وہاں آئی تھی کہ کل سے سامان باندھے بیٹھی تھی۔ ہاسٹل خالی ہو چکا تھا اور وہ اسے لینے آ جا رہا تھا۔ تم بہت بیہودہ شخص ہو وسیع۔ اندر آتے ہی اس نے لفظوں کا برسٹ مارا تو کیلنڈرز کی سینری کا تنقیدی جائزہ لیتا اذان بہت اطمینان سے پلٹا۔ مثال جہاں کی تہاں رہ گئی۔ السلام علیکم، اس کے جتانے والے انداز پر وہ ہوش میں آ گئی۔ وسیع کہاں ہے؟ یہ سلام کا نیا جواب ہے۔ اس نے بھویں اچکائی تھیں۔ وعلیکم السلام، وہ دانت پر دانت جما کر بولی، پھر قدرے معتدل انداز میں پوچھنے لگی، مجھے بتایا گیا تھا کہ وسیع آیا ہے مجھے لینے؟ جی، اور اگر یہ غلط بیانی نہ کرتا تو کوئی مجھے اندر گھسنے بھی نہ دیتا۔ وہ اس کے گندم کے خوشنما خوشوں جیسے روپ پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرایا تو اسے غصہ آنے لگا۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا کیا؟ مثال کا انداز بیزار کن تھا، مگر وہ بھی دل چرانے میں ماہر تھا، اور دل بھی اگر مثال کا ہو تو کیا ہی بات تھی۔ چنانچہ اطمینان سے بولا، سبھی تھے، مگر افسوس یہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اب چاہے اذان کے جھوٹ پر اسے 0% بھی یقین نہ تھا، پھر بھی وہ سلگ اٹھی، پھر کیا ضرورت تھی مجھے بلانے کی؟ میں نے تو کہا تھا رہنے دو، مگر سب کو تمہاری موجودگی ضروری لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی سے کہنے پر وہ چیخ کر رہ گئی، تو تم سے کس نے کہا مجھے لینے آؤ؟ میرے پرابلم کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہی منگنی شدہ خواتین والا۔ بس وسیع کی منتوں کا بھرم رکھا ہے میں نے۔ ہارنا تو اذان نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور یوں بھی مثال کو غصے میں سلگتے، لال ہوتے اور لب کچلتے دیکھنا اسے ہر منظر سے زیادہ بھاتا تھا۔ یوں تنی تنی مغرور سی وہ اسے سیدھے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی، ابو کو بھیج دینا، میں آ جاؤں گی۔ وہ بہت اطمینان سے صوفے میں دھنستے ہوئے بولی، گھر میں کوئی بھی اتنا فضول اور فالتو نہیں ہے جو تمہیں لینے آئے۔ اوہ، یعنی فقط تم ہی فضول اور فالتو تھے جو بھجوائے گئے ہو؟ وہ سر ہلا کر تنزن بولی۔ جواباً اذان نے کہکا لگایا تھا، ویری ویل سیڈ۔ وہ سر جھٹکتی سامان لانے چلی گئی۔ بہت خاموشی سے سارا سفر گزرا تھا، پھر جیسے اچانک یاد آنے پر اذان نے ڈیش بورڈ پر سے ایک گفٹ پیک اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، یہ تمہارے لیے ہے۔ کیا ہے یہ؟ مثال کی تیوریاں فوراً چڑھ گئی تھیں، یہ تمہاری پچھلی برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ ایک بک ہے، بہت انٹرسٹنگ۔ وہ بہت دوستانہ انداز میں بولا، اور کتابوں میں تو مثال کی جان تھی، چاہے جہاں سے اور جیسے بھی ملتی، جب تک پڑھ نہ لیتی چین نہیں آتا تھا۔ اب بھی دل روک رہا تھا، جبکہ ہاتھ گفٹ پکڑنے کو بےتاب تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بہت تکلف سے بولی تھی۔ دوست کی حیثیت سے اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں وہ اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھینک یو۔ مزید اکڑ دکھائے بغیر مثال نے سنجیدگی سے کتاب لے لی اور بیگ میں ڈال دی۔ فی الوقت تو یہی ظاہر کرنا تھا کہ اس کے تحفے سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔
شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے کیونکہ تم نے میرا گفٹ قبول کر لیا ہے۔ وہ متبسم ہوا۔ مثال خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی وہ اپنا سامان لیے اندر چلی گئی۔ اذان نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے وسیع کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی، جس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ چچی جان کو لینے ایئرپورٹ جا چکا ہے، جو ملتان سے تشریف لا رہی تھی۔ ویسے یہ کون سی چچی جان ہے؟ اذان نے تعارف چاہا تھا۔ ابو کے چچا زاد بھائی کی بیوہ ہیں۔ بہت زیادہ آنا جانا تو نہیں، مگر خوشی اور غم کے موقع پر ضرور ملاقات ہو جاتی ہے۔ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ روبی نے وضاحت کی تو وہ سر ہلا کر ارسلان کے ساتھ لڑکوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آگے آگے ہو کر اپنا آپ دکھانے کی، اور نہ ہی ان سب کے ساتھ آوارہ گردی کے لیے کہیں جانے کی۔ آرام سے اماں کے ساتھ ساتھ رہنا، کہیں زیادہ آزادی پا کر تمہارے پر ہی نہ نکل آئیں۔ جان نکال دوں گا اگر مجھے کسی فضول ایکٹیویٹی میں شریک دکھائی دی تو۔ یہ سب اس لیکچر کا لبِ لباب تھا جو لاہور جانے سے پہلے احسن نے اسے دیا تھا، اور تب تو وہ حیا کے مارے گنگ ہو گئی کہ یہ سب باتیں کرنے والا اس کا اپنا ماں چایا تھا، مگر ماں کے سامنے وہ بے اختیار رو دی۔ اسے تو اچھا ہے کہ آپ لوگ مجھے گھر میں ہی بند کر جائیں، اگر ایسے ہی بری ہیں ان کی لڑکیاں اور وہ لوگ تو پھر جانے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، اب اونچ نیچ تو سمجھانی ہی پڑتی ہے نا، بچی تو نہیں ہو تم۔ اماں کے انداز میں لاپرواہی ہی نہیں، لاؤبالی پن بھی ہوتا تھا۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ تو انہیں کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ ایک وہی پتہ نہیں کیسی حساس روح ان کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ تو آپ سمجھائیں نا اونچ نیچ، بھائی کے منہ سے ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں کیا؟ اور اوپر سے ان کا انداز، اس کے تو آنسو ہی تھمنے میں نہیں آ رہے تھے، اور اماں حیران ہو رہی تھیں کہ آخر اسے اتنا رونا کس بات پر آ رہا ہے۔ آئے ہائے، اب باپ بھائی اپنی بچیوں کو سمجھانا بھی چھوڑ دیں۔ رہنے دیں اماں، آپ کی عزت نفس تو شوہر اور اب بیٹے نے ختم کر کے رکھ دی ہے۔ آپ کے پاس وہ دل و دماغ ہی نہیں رہا جسے ان کی انتہا پسندی جھنجھوڑ دے۔ وہ حد درجہ بیزار ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لاہور جانے کی تیاری کی تھی۔ احسن کے رویے اور لفظوں نے دل پر آبلے سے ڈال دیے تھے۔ ایک ہی خیال نے دل و دماغ کو آکٹوپس کی طرح جکڑ رکھا تھا کہ وہ ایک تھرڈ کلاس خیالات رکھنے والی کمزور کردار کی لڑکی سمجھتا تھا، اسی لیے اس کی عزت نفس کا پاس رکھے بغیر اتنی گھٹیا باتیں کر جاتا تھا، جو بہن تو کیا کسی بھی لڑکی سے کہنے والی نہ تھی۔ اس کی سوچ پر بڑھاپا طاری ہونے لگا تھا۔ ایک ایک بات اس قدر تنگ کرتی کہ وہ دنوں سوچ سوچ کر رویا کرتی۔ اماں تو کئی بار لاہور جا چکی تھیں، اور احسن کا بھی 3-4 مرتبہ چکر لگا تھا، جبکہ ریبا کا یہ کسی بھی شہر کے لیے پہلا سفر تھا، جو احسن کی تنبیہی نظروں اور ماتھے کی شکنوں کی وجہ سے بدمزہ ہی رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان، وہ لڑکا ایک دم سے بولا تو ریبا اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ احسن نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ اماں کے ساتھ چپک گئی، جبکہ اماں اب تعارف کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس لڑکے کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ٹیکسی کر کے آ جاتے۔ احسن نے بہت رکھائی کا مظاہرہ کیا، مگر وسیع کو اپنی خوش مزاجی میں اس کا سرد مہری محسوس نہیں ہوا۔ میں تو کہہ رہا تھا، مگر ہمارے ابو جان کہاں مانتے ہیں، لے کے مجھے دوڑا دیا۔ سچی میں تو اس ایک ہفتے میں آدھا بھی نہیں رہا۔ کہاں تم میری اسمارٹنس کی مثال دیا کرتے تھے، اور کہاں کہ اب چہرے پر پھٹکار برسنے لگی ہے۔ بھاگ دوڑ کرتے کرتے سر چکرایا رہنے لگا ہے۔ وقت سے پہلے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وسیع کی رودات احسن کو عاجز کر چکی تھی۔ اماں تو خیر اس کے نان سٹاپ بولنے کی عادت سے واقف تھیں، مگر ریبا کو حیرت ہو رہی تھی اور لطف بھی آ رہا تھا۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ احسن نے بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس کی زبان بندی کی کوشش کی تھی۔ آج کل تو کچھ مت پوچھیں، سب کا عجیب ہی حال ہے۔ لڑکیاں ہیں تو وہ بولائی پھر رہی ہیں، 2 ہفتے پہلے ہی بیوٹی پارلر سے ٹائم لے لیا ہے، پھر بھی گھریلو ٹوٹکے جاری ہیں۔ نتیجتاً کسی کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، کسی کو اسکن پرابلم ہو گئی ہے، کپڑوں کا مسئلہ الگ ہے، دن رات ٹیلر کے چکر لگ رہے ہیں۔ وہ خود چکرایا ہوا ہے۔ اب اتنی زیادہ لڑکیوں کے کپڑے، اور پھر فرمائش یہ کہ ہر ایک کا علیحدہ اور یونیک سا ڈیزائن ہو، خاصی مشکل فرمائش ہے۔ اب لڑکے بیچارے تو بس کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی وسیع کی زبان چلی تو پھر گھر آنے تک نہیں رکی تھی۔ احسن کا سر دکھنے لگا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ریبا کو ہنسی آ رہی تھی۔ سفر کی بدمزگی کی کسر وسیع کی باتوں نے پوری طرح نکال دی تھی۔
گھر پہنچتے ہی سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ احسن تو بہت پہلے یہاں آ چکا تھا، مگر ریبا سے سب کا پہلا تعارف تھا۔ بہت پیاری ہے یہ تو، روبی نے اسے خود سے لپٹایا تھا۔ آئیے میں آپ کو سب سے ملواتا ہوں۔ وسیع نے بیزار کھڑے احسن کو متوجہ کیا تو وہ اکتا کر بولا، میں پہلے شاور لینا چاہتا ہوں، پھر تھوڑا سا ریسٹ کروں گا۔ وسیع نے سوالیہ نظروں سے روبی کو دیکھا تو وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ وہیں ٹھہریں گے۔ احسن کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر وہ باقی لڑکوں کے پاس آ گیا۔ یہ بندہ تو اور بھی کڑوا ہو گیا ہے یار، اس نے اظہار خیال کیا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زینت چچی کے بیٹے احسن کی بات کر رہا ہوں، اچھی پوسٹ پر کیا لگ گیا ہے، اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، یوں اکڑ رہا تھا جیسے کہیں پر اے سی لگا ہوا ہو۔ وسیع کو شروع ہی سے احسن کی اکڑ اور تنفر سے بڑا انداز سخت کوفت میں مبتلا کرتا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی، خدا کا دیا جن سے ہضم نہیں ہوتا، اعجاز نے لاپرواہی سے کہا۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور۔ وسیع نے بھویں اچکائی تھیں، زیادہ غصہ تو تمہیں ایئرپورٹ جانے کا ہی ہے، اب چھوڑو اس کی جان، وہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ ارسلان نے اس کے موڈ پر چوٹ کی تو وہ ایک آہ بھر کر بستر پر دراز ہو گیا۔ شام کو تمام کاموں سے فراغت پانے کے بعد سب ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں تو انہوں نے ہزار انکار اور آنکھیں دکھانے کے باوجود مثال کو بھی ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ بہت ہو چکی کتابوں کے ساتھ مغز ماری، 4 دن تو انسانوں میں گزار لو، خدا نے اسے لتاڑ دیا۔ اسے مثال کی عدم بیزاری سے سخت خوف ہوتی تھی، خود وہ ہر دم ہلے گلے پر آمادہ رہتی تھی، ہر شوخی شرارت میں پیش ہوتی تھی۔ ایسے میں مثال کا بڑی اماں جیسا کردار اسے زہر لگتا تھا۔ ارے واہ، اصل رونق تو یہاں لگی ہے۔ اذان کی میت میں وہ سب سٹنگ روم میں گھس آئے تھے۔ وسیع کی امی سے باتوں میں مصروف احسن نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا تھا جو یوں آزادی سے لڑکیوں میں گھس آئے تھے، حالانکہ وہ خود بھی جب سے وہاں بیٹھا تھا حقیقتاً لڑکیوں کی باتوں اور سریلے کہکوں کو ہی انجوائے کر رہا تھا، مگر بظاہر اس کی سنجیدگی اور لیے دیے رہنے والا انداز کسی کو اس کے اندر کا پتہ نہیں دے رہا تھا۔ چلو بھئی، اب تو آڈین بھی آ گئی ہے، جلدی سے گانا اسٹارٹ کرو تاکہ انہیں بھی ہماری صلاحیت کا اندازہ ہو۔ مون نے جلدی مچائی تھی۔ گانا اور لڑکیاں، ہاں، اذان کے تمسخرانہ انداز پر وہ سب چیخ اٹھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لڑکیاں گانا نہیں گا سکتی؟ نادیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ میری تو آج تک کسی سریلی لڑکی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اعجاز نے مایوسی سے سر ہلایا تو سدرا نے طنز کیا، دراصل اتنے ڈھیر سارے بے سروں کو سن کر آپ کی حس لطافت جواب دے چکی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ گانا گا سکتی ہیں؟ اذان نے بے یقینی سے پوچھا، جس سے لڑکیوں کے احساسات کافی مجروح ہوئے تھے، جبکہ مثال کو اذان کا یہ چلبلا پن اور شوخی بالکل بھی بھا نہیں رہی تھی، بلکہ یہ بھی کوئی مردانہ پن ہوا کہ لڑکیوں میں لڑکی بن بیٹھے، کہ ان کی سہیلی ہی لگنے لگیں۔ یہ تو فاؤل ہے اذان بھائی، آپ سنے بغیر ہی ہمیں فیل کر رہے ہیں، سدرا ناراضگی سے بولی تو اس نے مصالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے، تم لوگ سٹارٹ کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ سدرا نے ڈھولک پر تھاپ دی اور اس کے ساتھ ہی مختصر مشورے کے بعد کئی سریلی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں۔ بابل کا یہ گھر گوری کچھ دن کا ٹھکانہ ہے، کر کے میک اپ، اب تجھے کل اپنے میاں کو ڈرانا ہے۔ دوسرا مصرع بالکل اسی لے اور تان میں اذان نے اٹھایا تو سب گانا چھوڑ کر ہنسنے لگیں۔ اذان بھائی، بی سیریس، خدا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ کون کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ؟ تم لوگوں نے تو دعویٰ کیا ہے گانے کا، اب گا کر دکھاؤ۔ ہم لوگ تو بالکل سیریس بیٹھے ہیں۔ صوفے میں دھنسا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ بہت بے نیازی سے کہہ رہا تھا، بے وقوف، کبھی اپنی حرکتوں پر نہیں ہنستا، مثال کے پاس ہی تو وہ بیٹھا تھا، بھلا کیوں نہ سنتا؟ اسی لیے تو اتنی سیریس رہتی ہو۔ میں یوں ہی حیران ہوتا رہا۔ بدتمیز، وہ دانت پیستی رخ موڑ گئی۔ ماہی آوے گا، میں کھلا نال دھرتی سجاواں گی، انوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی، ماراں گی جتیاں۔ بہت ہی برجستگی سے انہوں نے اپنی پاڑدار آواز میں مصرع مکمل کیا تو کنٹرول کرتے ہوئے بھی وہ سب ہنس دیں۔ اب عجیب سی سچویشن بن گئی تھی، وہ سنجیدہ ہونا چاہتی تھیں مگر ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ مثال ان لوگوں کی ڈٹائی سے عاجز آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بھائی، اب تسلی سے گاؤ، فضول لوگ جا رہے ہیں۔ انہیں پچکارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی باقی سب کو بھی اٹھایا۔ اس کی بات ذو معنی تھی، مثال کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا اپنے گروپ سے متعلق بات کر رہا ہے، پھر بھی اس کی رنگت تب اٹھی تھی۔ وہ باہر نکلنے کے بجائے چچی جان کے پاس جا بیٹھی۔
جو احسن سے باتوں میں مصروف تھیں، اور تھوڑی ہی دیر میں مثال کو لگا جیسے وہ ایک بہت سنجیدہ اور سمجھدار شخص کی باتیں سن رہی ہو۔ بے اختیار ہی وہ ان کی گفتگو میں شریک ہوئی، اور اس کے بعد چچی جان کی بات تو کہیں بیچ میں ہی رہ گئی، اور وہ دونوں عالمی مسائل میں الجھ گئے۔ صحیح معنوں میں آج مجھے احساس ہوا کہ تعلیم انسان کے ذہن پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اپنی وارڈروب ٹھیک کرتے ہوئے شائستگی انداز میں بولی تو ہدا نے بستر پر نیم دراز ہوتے اسے گھورا، اور یہ احساس تمہیں احسن بھائی کے ساتھ آدھے گھنٹے کی زیر حاصل گفتگو کے بعد ہوا ہوگا۔ ہدا کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا کہ لگ رہی تھی۔ بالکل، اس نے اپنا شولڈر بیگ کھولتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، پھر اسی توصیفی انداز میں بولی، ایمان سے ہدا اتنی اچھی نالج ہے اس بندے کی، میں تو بہت امپریس ہوئی ہوں، اوپر سے کتنا سوبر اور ڈیسنٹ سا اسٹائل ہے اس کا، مردوں کو یوں ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، یوں ہی ہونا چاہیے، کلب زدہ بندہ ان کے دانتوں کے دیدار کی حسرت کے لیے ہی مر جائے۔ مون نے بھی انٹری دے کر اپنے جاگنے کا اشارہ دیا تھا۔ ان دونوں کے ہنسنے پر مثال تعصب سے سر ہلانے لگی، تبھی اذان کی گفٹ شدہ کتاب اس کے ہاتھ لگی تو وہ بیگ سے نکال کر دیکھنے لگی۔ اوہو، یہ گفٹ کہاں سے آیا؟ ہدا متجسس ہوئی تھی۔ بس آ ہی گیا ہے کہیں سے۔ وہ ریپر اتارتی اپنے بستر کی طرف بڑھی تھی۔ شفاف جلد والی کتاب کے کور پر کوئی نام نہیں تھا۔ ہلکی سی حیرت کے ساتھ اس نے کتاب کو کھولا تو جیسے کرنٹ کے جھٹکے نے اسے بے اختیار چہنے پر مجبور کر دیا ہو، کتاب ہاتھوں سے اچھل کر دور جا گری۔ الہی خیر! ہدا اور مون ہڑبڑا کر اٹھیں۔ کیا ہوا؟ ہدا نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ ساکت کھڑی، بہت بے یقینی سے کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتاب میں بات مکمل نہیں ہوئی اور رونا پہلے آ گیا۔ ہدا نے تیزی سے آگے بڑھ کر کتاب اٹھا کر کھولی تو اسے بھی کرنٹ کا خفیف سا جھٹکا لگا۔ کتاب ویسے ہی اس کے ہاتھوں سے گری، مگر اس کا رد عمل مثال سے بالکل مختلف تھا۔ ہلکی سی چیخ مارنے کے بعد اس نے ہنسنا شروع کر دیا، جبکہ مثال ہتھیلیوں سے آنکھوں کو رگڑتی اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ کوئی جادوئی کتاب ہے، ایک بہن رو رہی ہے اور دوسری ہنس رہی ہے، مون نے حیرت سے کہا تو ہدا نے کتاب اٹھا کر اس کی طرف اچھال دی۔ اگلے ہی لمحے مون کا بھی ایسا ہی حشر ہوا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا پھر سے کوئی کاکروچ نکل آیا ہے؟ وسیع نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ تم بھی آ کر دیکھ لو، مثال کو کسی نے بہت یونیک سا گفٹ دیا ہے، دیکھتے ہی خوشی سے چیخ نکل جاتی ہے، مون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ اندر چلا آیا۔ کتاب دیکھتے ہی وہ ہنسنے لگا۔ منگیتر سے چوری چوری گفٹ لوگی تو یہی حال ہوگا نا؟ کیا مطلب؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھیں، جبکہ مثال خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ اذان لایا تھا، اسی نے دی ہوگی، وسیع نے بتایا، پھر مثال سے پوچھا، اب سنبھال کر رکھ لو، پیار کا پہلا تحفہ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور یہ گفٹ لے جا کر اس شخص کے منہ پر مارنا۔ وہ دفعتاً ہی گڑائی تھی۔ بہت بری بات ہے مثال، مون نے اسے گھیرا تو وہ تب اٹھی۔ تم لوگوں کے لیے تو اچھی بات یہی ہوگی کہ وہ مجھے فوت کر ڈالے۔ اتنا اچھا مذاق کیا ہے، ذرا سا سراہنے میں تو کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ ہدا کو بھی اس کے الفاظ اچھے نہیں لگے۔ وسیع ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس شخص میں کوئی اور قابل تعریف بات نہیں ہے، بس اس کے مذاق کو سراہتے رہو، جاہلوں جیسی حرکتوں پر انہی کی طرح ہنسنا اور سراہنا مجھے نہیں آتا، یہ بس اسی کا کام ہے۔ وہ غصے میں تھی، اذان پر اس قدر طیش آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ اچھا تو وہ پہلے بھی نہیں لگتا تھا کہ ہر وقت سب کے ساتھ ہنسی ٹھٹو کرنے کی عادت مثال کو پسند نہیں تھی، مگر اب وہ جب سے آیا تھا مسلسل مثال کو اپنی شرارتوں کی زد میں لیے ہوئے تھا۔ تم خواہ خود پر بزرگی طاری کر کے معتبر بننے کی کوشش مت کیا کرو، کبھی ہنسنے والی بات پر ہنسی بھی لیا کرو۔ ہدا بھی اسی انداز میں بولی تھی، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے گری حرکتیں کرنے کے بعد ہنسنا ہنسانا تو جیسے بہت اچھی بات ہے، وہ یہ سب دوستی میں کرتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے۔ ہاں، اس کے لیے دوسروں کو بیوقوف بنانا سب سے بڑے انجوائمنٹ کی بات ہے۔ میں باز آئی ایسی دوستی سے، وہ بہت بیزار کن انداز میں بولی تو ہدا نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارے ان انداز اور الفاظ کا؟ رشتہ تو بہت خاص ہے تم دونوں کے درمیان۔ مثال نے فوراً اس کی تصحیح کی تھی، ہمارے نہیں بلکہ بڑوں کے درمیان۔ مجھے وہ کبھی بھی اس حیثیت سے اچھا نہیں لگا، وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ اذان سے متعلق ناگواری کا اظہار کرتی رہتی تھی، مگر یوں علی الاعلان اس نے پہلی بار اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ انسانی تعصب کا شکار رہنے کے بعد ہدا نے تلخی سے کہا، خود تو تم جیسے بہت پرفیکٹ ہو، 4 کلاسیں پڑھ کر خود کو سقراط کی شاگرد سمجھنے لگی ہو،
بہت بری بات ہے مثال، بھلا اذان بھائی میں کس بات کی کمی ہے؟ کتنے خوبصورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت کیئرنگ ہیں۔ مون کو بھی اس کے خیالات پر افسوس ہوا تھا، مگر مثال کو ان کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لاپرواہی سے بولی، ہوگا مگر مجھے ایسے مرد اچھے نہیں لگتے، ہر بات بلکہ ہر فضول بات میں ٹانگ اڑانے والے، ہر وقت بچوں کی طرح شغل اور شرارتوں میں سب سے آگے۔ مردوں کو بہت ڈیسنٹ اور سوبر ہونا چاہیے، جتنا بلاؤ اتنا بولنا چاہیے، لیے دیے رہنے والا اسٹائل ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہ ہر ایک کے آگے بچھے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے، تم ذرا اپنے دماغ کو عرش سے نیچے ہی رکھو۔ سمجھ گئیں؟ خدا کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی میرا ہے۔ وہ ڈٹائی سے بولی، مثال تم ذرا سی بات کو لے کر اتنا خفا ہو رہی ہو، اتنا کچھ تو کزنس میں چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے ہٹیلے انداز نے مون کو بھی پریشان کیا تھا۔ یہ صرف آج کی بات نہیں، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سے ایسا ہے، دوسروں کو چٹکیوں میں اڑانے والا، اپنے آپ کو عقل مند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھنے والا۔ وہ اس سے سخت متنفر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے حاصل شدہ تعلیم کا اپنا ہی ایک مطلب نکال رکھا ہے۔ خدا نے استہزائی انداز میں کہا تو وہ کچھ کہے بغیر کمبل تان کر لیٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اگلے روز کراچی سے ماموں جان کی باقی فیملی بھی آ گئی تھی۔ ماموں ممانی اور دونوں بہنیں اذان سے یوں مل رہی تھیں جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ بھئی ہماری بہو کدھر ہے؟ ماموں جان نے اپنے مخصوص بشاشت بھرے انداز میں پوچھا تو کچن میں روبی کے ساتھ مل کر چائے بناتی۔ مثال کا ہاتھ کانپ سا گیا۔ بہو کا لفظ عجیب سا احساس پیدا کر گیا۔ جاؤ بھئی بلاوا آیا ہے۔ روبی نے دھوکا دیا تو وہ گہری سانس لیتی سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ سب بہت محبت سے ملے تھے۔ اور بھئی صاحبزادے ہاتھ بھی بٹا رہے ہو یا محض انجوائمنٹ ہی ہو رہی ہے؟ ماموں جان اب اذان کی کلاس دے رہے تھے جو بے حد سنجیدہ بنا بیٹھا تھا۔ جی سارے انتظامات مکمل ہیں، واقعی بہت ذمہ داری سے کام کیا ہے اذان نے۔ مثال کی امی نے سچائی سے کہا تو ممانی ہنس دی۔ داماد ہے نا اسی لیے اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، ورنہ مجھ سے پوچھیں کتنا تنگ کرتا ہے۔ بھئی ہمارے ہاں تو ساری رونق ہی اذان کے دم سے ہے۔ چچی جان نے بھی تائید کی تو اریبہ تائید کے لیے مثال کی طرف جھکی۔ کیوں بھابھی جان؟ اف، سب کے ہنسنے پر خجالت سے اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ اذان کے ہونٹوں پر بھی بے ساختہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اپنی ناگواری کو دباتی سنجیدگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں لوگ بولنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ کچن میں آ کر وہ بڑبڑا رہی تھی کیونکہ ان کے دل صاف ہیں اور یہ سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ روبی اس کا انداز اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ محبت میرا مسئلہ نہیں، محبت مسئلہ ہوتی نہیں بن جاتی ہے، روبی نے مسکرا کر کہا تو وہ تنک کر بولی، مجھے اس شخص سے کوئی توقع نہیں ہے۔ حالانکہ ہونی چاہیے، روبی نے کیک والی پلیٹ ٹرالی میں رکھتے اسے سمجھایا تھا۔ آپی آخر آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ زبردستی کسی کے دل میں کسی کے لیے جذبات پیدا نہیں کیے جا سکتے؟ محبت اور نفرت خود بخود آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ میرے لیے یہ رشتہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ اس قدر پرتنفر اور اٹل انداز میں بولی کہ روبی اسے ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگی، پھر حواس میں آتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں اس پر برس پڑی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایسے بات کرتے ہیں؟ جب یہ حقیقت ہے تو میں اسے کیوں چھپاؤں؟ اس شخص کے لیے میرے احساسات ہی نہیں ہیں تو میں کیوں اسے اپنے پلو سے باندھے پھروں؟ تو تم یہیں کی ہو کر رہ گئی ہو، اب آ بھی جاؤ۔ عرشیہ اچانک ہی کچن میں چلی آئی۔ مثال فوراً پلٹ کر کپ نکالنے لگی جبکہ روبی کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں بہت دقت پیش آئی تھی۔ ہم بس آ ہی رہے تھے، ایمان سے آپی، سارا روپ تو آپ پر ہی آ گیا ہے۔ ہماری تیاری کیا خاک لگے گی شادی پر؟ عرشیہ نے بے ساختہ کہا تو اس کے یوں کھلے لفظوں میں تعریف کر دینے پر روبی چینپ گئی۔ اچھا اب بہت باتیں مت کرو، 100% سچ کہہ رہی ہوں، وہ تیکن سے بولی، پھر مثال کی کمر کے گرد بازو ڈالتے محبت سے بولی، اور میری پیاری سی بھابھی جان آج کل کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے بھائی کو برداشت کر رہی ہوں، وہ لگی لپٹی رکھے بغیر رکھائی سے بولی تو عرشیہ نے بے ساختہ ہلکا سا ٹہکا لگایا تھا، پھر اسے بھینچ کر بولی، اچھا ہے نا، تمہیں پہلے ہی عادت ڈال لینی چاہیے۔ روبی کی ہنسی اور عرشیہ کی ذومانیت نے رنگت تپا ڈالی تھی۔ شٹ اپ عرشی، اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ ہلکی سے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ ہے انداز تغافل تو قیامت ہوگی، کیا کرے گا وہ جسے تم سے محبت ہوگی؟
عرشیہ بھی بھائی کی طرح جکنا گڑا تھی، بہت انداز سے بولی تو وہ جل کر رہ گئی۔ جب ذرا فاقہ ہو جائے تب مجھ سے بات کرنا۔ وہ ٹرالی ایک طرف کر کے منہ پھلائے چلی گئی تھی۔ روبی نے گہری سانس لی۔ بہت بیوقوف ہے یہ۔ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے سنا نہیں کہ عشق وہ آتش ہے جو لگائے نہ لگے مگر جب لگ جائے تو پھر بجھائے نہ بجھے۔ وہ شرارت بھرے لاپرواہ انداز میں بولی تو روبی نے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا اور ہمدردانہ انداز میں بولی، میرے خیال میں تمہیں ایک گرما گرم چائے کی سخت ضرورت ہے۔ ہزار منتوں کے بعد بھی اذان ان سب کو بازار لے جانے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ منتوں کے بعد دھمکیوں کی باری آئی مگر وہ سب بھی بیکار گئیں۔ تم سب میں اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے کہ جا کر خریداری کر سکو۔ وہ مصروف انداز میں سی ڈی کی ڈسک چیک کرتے بولا تو وہ تلملا اٹھی۔ خریداری تو ہم خود ہی کریں گے، مسئلہ تو صرف ڈرائیور کا ہے۔ منہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسے جتایا تو وہ آرام سے بولا، خدا نے ٹانگیں اسی کام کے لیے دی ہیں کہ ان کے ڈرائیور آپ خود ہوتی ہیں۔ اب اتنی دور ہم اکیلی جائیں، بڑوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ خدا نے منہ بسوڑا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ تائی جان، چچی جان اور امی میں کوئی فارغ نہیں تھا۔ یہ 6 جوان لڑکیوں کا دستہ اور اکیلی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، تو شرم کریں نا، 6 کو بھی اکیلے کیوں بھیج رہے ہیں؟ عرشیہ نے اسے تیور دکھایا مگر وہ سیڑھی سمیت اٹھ کھڑا ہوا۔ سمیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری سسٹرز، تمہاری کوشش بہت اچھی تھی مگر میں اس وقت بالکل بھی جذباتی ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ لاؤ مجھے دو گاڑی کی چابی۔ احسن بے حد سنجیدہ تھا۔ اسے تو یوں بھی لڑکیوں کا یوں لوڑ لوڑ پھرنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ چلو بھئی، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مل گیا ہے ڈرائیور، معنی خیز انداز میں کہتے اذان مسکراتا ہوا چلا گیا تھا، جبکہ مثال کو احسن کا ذمہ دارانہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ ادھر ریبا باتھ روم میں گھسی رو رہی تھی۔ خدا نے اسے بازار جانے کے لیے تیار کیا تھا، اسی بہانے سے تم بھی لاہور کی تھوڑی سیر کر لینا۔ اور احسن کو پتہ چلا تو وہ تن فن کرتا ریبا کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بازاروں میں مادر پدر آزاد پھرنے کی، یہ سب تو عادی ہیں آوارہ گردی کرنے کی، مگر تم یہاں شرافت ہی سے رہو، زیادہ پر پرزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب احسن کی شکر گزار تھیں جو انہیں ساتھ لے گیا تھا، بلکہ وہاں جا کر اس نے بہت صبر اور تحمل کے ساتھ ان کی شاپنگ میں بھی مدد کی تھی۔ اس کا دھیما پن اور شائستگی آہستہ آہستہ مثال کے دل کے پاڑوں کو کھولتی جا رہی تھی۔ وہ سب گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئیں مگر مثال وہیں رکی رہ گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں، اپنی فیملی کی خواتین کا ذمہ فیملی کے مردوں کا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو مثال نے بے ساختہ شائستگی انداز میں کہا، ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا۔ ہو سکتا ہے، وہ خفیف سے شانے اچکا کر بولا، پھر قدرے سوچ کر پوچھنے لگا، آپ شاید اذان سے انگیج ہیں؟ بہت غیر متوقع سوال تھا۔ مثال گڑبڑا گئی، نہیں، بس بڑوں کا خیال ہے۔ اس کا جواب احسن کے توقعات پر پورا اترا تھا۔ اس نے ایک جانچتی نظر اس کے سراپر پر ڈالی تھی۔ خود سے بے پرواہ حسن ہو تو پھر سبھی کو اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ احسن کے ہونٹوں پر بھی بہت محظوظ کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اطمینان سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میرے خیال میں آپ دونوں میں بہت فرق ہے۔ کوئی اجنبی آپ کی ذاتیات میں تبھی دخل دیتا ہے جب اسے آپ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے۔ احسن نے بھی اسے پہلے چیک کیا تھا اور اب اس پر اثر انداز ہونے کے سارے گڑ آزمانے کو تیار تھا۔ اس کا انداز ہی اتنا دوستانہ تھا کہ مثال اس سے چھپا نہیں پائی تھی۔ اصل میں وہ بہت لاپرواہ سا ہے، محدود سوچ رکھنے والا ہے، جبکہ مجھے ایسے بندے بالکل بھی نہیں پسند۔ ہم دونوں میں بالکل بھی ذہنی مطابقت نہیں ہے۔ آپ جیسی لڑکی سے رشتہ جوڑنے کے لیے اسے اپنے آپ کو کچھ تو بدلنا چاہیے۔ زندگی یوں کھیل تماشوں میں تو نہیں گزرتی۔ آپ اسے سمجھائیے گا کہ اپنے اندر سنجیدگی لائے۔ وہ بہت مخلصانہ انداز میں مشورے دے رہا تھا۔ اگر پڑھائی میں اس نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہذیب اور شائستگی کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ مجھے مطلب پرواہ نہیں، وہ ناک چڑھا کر بیزاری سے بولی، مجھے تو یوں بھی مردوں میں سنجیدگی اچھی لگتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور پھر معنی خیز انداز میں بولا، خدا کرے کہ آپ کو آپ کا آئیڈیل مل جائے، کیونکہ آپ واقعی ایک اچھی لڑکی ہیں۔ مثال کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ تھینک یو۔ بمشکل ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ جیم پھول، چکنے لفظوں سے پھسلنے والی
بیوقوف لڑکیاں۔ بے حد تمسخرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ یہ چین کو چھال کر مٹھی میں کیچ کرتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مون بہت دلچسپی سے ان چیزوں کی لسٹ بنا رہی تھی وہ جو بازار سے لانی تھیں۔ تبھی روانی سے چلتے بال پوائنٹ نے دھوکہ دیا تھا۔ پین چاہیے؟ اس نے پاس ہی فلور کشن پر ریلیکس کرتے مجمع سے فرمائش کی تو صرف اذان کے پاس سے ہی خوبصورت سا پین برآمد ہوا تھا۔ حالانکہ یہ صرف تمہارے پاس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثال اب بہت آرام سے اس پر طنز کر جاتی تھی۔ اسے ہی تو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ وسیع نے اذان کو معنی خیزی سے دیکھا۔ تبھی مون نے پین کا کیپ اتارا تو ایک زوردار پٹاخہ چلا۔ صرف وہی نہیں بلکہ باقی لڑکیاں بھی چیخ اٹھی تھیں جبکہ لڑکوں نے بلند باک قہقہے لگائے تھے۔ بہت برے ہیں آپ اذان بھائی۔ مون کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ہنسی اپنی جگہ مگر ہاتھوں پیروں کی لرزش ناراضگی کی متقاضی تھی۔ سو سوری، یہ ان لوگوں کا گفٹ ہے۔ اذان نے فوراً معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے ببل گم کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پتہ تو آپ کو بھی تھا نا؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے ببل گم کا پورا پیکٹ ہی تھام لیا کیونکہ اندر ایک ہی ببل تھی۔ انجوائمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ اور پھر وہ ہنسا تھا اور پھر مون کے پیکٹ میں سے ببل نکالتے ہی پہلے کی طرح دھماکہ ہوا تو وہ سب سے پہلے اذان اٹھ کر بھاگا تھا۔ مائی گاڈ، ایک سے بڑھ کر ایک شوشہ رکھا رہتا ہے اس کی جیب میں۔ اور سنجیدہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان سے شریف اور کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا نے ہنسی کے باعث آنکھوں میں آ جانے والے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا تو اریبہ نے اس کی پسلی میں کوہنی چبھوئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ شریف نہیں ہیں؟ چار اور ایسے شریف مل جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے، مثال نے فیشن میں کھنگالتے ہوئے طنزاً کہا تو عرشیا شرارت سے بولی تمہارا بیڑا پار لگانے کے لیے تو وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ شٹ اپ۔ اعزاز اور ارسلان کو مسکراہٹ کے ساتھ متوجہ پا کر وہ خجل ہو گئی تھی مگر ادھر کسے پرواہ تھی۔ تنگ آ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا دھیان رکھا کریں آپ، کل بھی وہاں لونڈوں لپاڑوں میں بیٹھی تھی مگر آپ کو اپنی کہانیوں سے فرصت ملے تب نہ۔ احسن کی مشرتم ریبہ ہی تھی۔ اماں نے لاپرواہی سے کہا ہر وقت تو ساتھ رہتی ہوں اور پھر بیٹا ان میں سے کوئی غیر تھوڑی ہے، شریف بچے ہیں۔ شریف؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا اتنے شریف نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ میں وہاں اماں کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ریبہ سہمی ہوئی تھی۔ بکواس مت کرو، کتنی دفعہ تو میں نے تمہیں ہنستے دیکھا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا تو اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ دل تو چاہا کہہ دے کہ صرف سانس لینے پر پابندی رہ گئی ہے وہ بھی لگا دیں۔ میں تو روبی آپا اور باقی سب کے ساتھ تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بھی جڑ کر بیٹھنے کی۔ یہاں تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ لڑکیاں بھی شتر بے مہار پھرتی ہیں، جب بھی دیکھو باجماعت بازار پہنچی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کے سر پر دوپٹہ ٹکا دیکھا ہے تم نے؟ اور تم کیوں ماننے لگیں یہ سب تو تمہیں ویسے بھی بہت پسند ہیں، مگر میں ان مردوں جیسا غیرت نہیں ہوں، ٹانگیں توڑ ڈالوں گا تمہاری۔ وہ کسی کی سنتا نہیں تھا، صرف اپنی ہی کہتا تھا۔ اگر بہت ڈیسنٹ اور سوبر دکھائی دینے والے احسن کا یہ روپ اس گھر کا کوئی فرد دیکھ لیتا تو اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ ایمان سے میں پورا 1 گھنٹہ وہاں بیٹھی رہی مگر مجال ہے جو احسن نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف دیکھا ہو۔ بڑی شائستگی اور دھیمے پن سے ابو اور ماموں جان سے باتیں کرتے رہے۔ مثال نے تکیہ گود میں رکھتے ہوئے سخت متاثر ہونے والے انداز میں کہا تو ہدا نے ناگواری سے جواب دیا انہیں ضرورت بھی کیا تھی تمہیں دیکھنے کی، وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس کے انداز پر مثال نے گھور کر دیکھا تھا۔ سب لڑکے ایسا کرتے ہیں، لڑکی سامنے بیٹھی ہو تو چاہے ایک نظر ہی کیوں نہ ڈالیں، دیکھنے سے گریز نہیں کرتے، مگر احسن کی عادت میں یہ لچڑ پن اور گراوٹ نہیں ہے۔ آج کل تم نے کیا احسن کی عادات اور خصائل پر تھیسس لکھنا شروع کر رکھا ہے؟ ہدا کا تحمل جواب دینے لگا تھا مگر وہ اطمینان سے تکیہ سر کے نیچے رکھ کر دراز ہو گئی۔ جو اچھا ہو، بہترین اور مکمل ہو اس سے سبھی متاثر ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے کیونکہ ہر ایک کی عقل کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ چھان پھٹک بھی کوئی چیز ہوتی ہے مگر تم ہر شے کو ہمیشہ اپنے زاویے سے دیکھ کر ہی یا تو اسے متنفر ہو جاتی ہو یا پھر اس پر فدا ہو جاتی ہو۔ تم نے کبھی بھی اچھائی میں لپٹی برائی یا برائی کے اندر چھپی کسی اچھائی کو کھوجنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ عادت کبھی کبھار بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ہدا نے تلخی سے اس پر واضح کیا تھا مگر احسن جیسا ہے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کی جھلک اس کے ہر انداز سے جھلکتی ہے، ذرا بھی چھچور پن نہیں ہے اس میں۔ وہ اب بھی یوں ہی لاپرواہ تھی۔
تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ خدا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ جیسے کسی من پسند تصور سے محظوظ ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، میں جو چاہتی ہوں وہ بھی ہو جائے گا، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ تم اذان بھائی سے انگیجڈ ہو۔ خدا نے سختی سے اسے وارن کیا تو وہ ناگواری سے بولی، میری نظر میں اس انگیجمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ بچپن کی بات تھی۔ اب میں ایک باشعور اور سمجھدار لڑکی ہوں، میری بھی اپنی رائے ہے جس کا اظہار میں ضرور کروں گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تم کیا بہت اعلیٰ چیز ہو جس کے اپنے ہی اعتبار ہیں؟ جو دل میں آتا ہے بکواس کرتی چلی جاتی ہو۔ خدا ایک دم پھٹ پڑی، شٹ اپ، ہر ایک کو اپنی زندگی سے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ میں دنیا میں چاہے کسی سے بھی شادی کروں مگر وہ اذان نہیں ہوگا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ یہ سب بکواس میرے نہیں بلکہ ابو اور امی کے سامنے جا کر کرو۔ وہ مشتعل تھی۔ مثال نے اب کی بار بڑے آرام سے جواب دیا تھا، جب وقت آئے گا تو ان سے بھی بات کر لوں گی۔ تم بہت پچھتاؤ گی مثال، خدا نے بہت تعصب سے کہا۔ غصہ بھی شدید آیا تھا، مگر جب کوئی خود ہی گرنا چاہ رہا ہو تو کوئی کب روک سکتا ہے؟ تمہارے پاس نہیں آؤں گی، وہ صفا چٹ جواب دے کر کروٹ بدل گئی تھی۔ کتاب بند کر کے خدا نے سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ مثال کے طور طریقے بہت ڈسٹرب کرنے والے تھے، اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اپنی مرضی کر کے رہے گی۔ تم سب سے الگ ہو، خصوصاً تمہاری سوچ اور نظریات سب سے بہت الگ ہیں۔ احسن نے سراہا تو وہ گویا ہواؤں میں اڑنے لگی۔ احسن ہی کی آفر پر وہ آئس کریم کھانے ریسٹورنٹ میں آئی تھی، باقی سب تو مارکیٹ چلی گئی تھیں، جبکہ مثال کو احسن کی آفر میں زیادہ چارم نظر آیا تھا۔ اور کچھ احسن کی ظاہری پرسنالٹی کا بھی اثر تھا کہ مثال کے دل میں اسے زیادہ جانچنے کی خواہش بیدار ہو رہی تھی۔ اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہی خیال میرا بھی آپ کے متعلق ہے۔ وہ مسکرا دی۔ زبردست اتفاق ہے، یعنی مکمل ہم آہنگی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ مثال نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ کہہ سکتے ہیں، کہیں تم میری باتوں کو جھوٹ تو نہیں سمجھ رہی؟ وہ بھویں اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں۔ اس کے آرام سے اتنا کہہ دینے پر وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد ہنس دیا۔ ویری بولڈ، بہت خود اعتماد ہو تم۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ پوچھنے لگی تو اس نے کہا، لڑکیوں کو خود اعتماد ہی ہونا چاہیے تاکہ اپنے حق کی جنگ لڑ سکیں۔ مثال نے گہری سانس لے کر ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تبھی احسن نے گہری نظروں سے اس کے لاپرواہ سراپے کا جائزہ لیا۔ بعض اوقات انسان خود اپنے لیے پاتال کو چن لیتا ہے۔ آسمان کی وسعتیں اس کے لیے باہیں پھیلائے ہوتی ہیں، مگر وہ ایک سرور میں ڈوبا پاتال کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مثال نے بھی اسی پاتال کو اپنا مقدر بنانے کی ٹھانی تھی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آ کر ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ اذان آ دھمکا۔ آپ کو دروازہ ناک کر کے آنا چاہیے، وہ ناگواری سے بولی تو اذان نے تنزن پوچھا، یہ سارے اصول و ضوابط کیا صرف میرے ہی لیے ہیں؟ کیا کام ہے آپ کو؟ یہ احسن کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جانے کی کیا تک تھی؟ وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اس قدر استحقاق آمیز انداز۔ مثال کو شدید غصہ آ گیا۔ آپ سے مطلب؟ جو میں نے پوچھا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری نہیں اپنی مرضی کی پابند ہوں، مثال نے تنفر سے کہا تو وہ لب کھینچے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر تلخی سے بولا، شاید تم بھول رہی ہو کہ ہمارے درمیان خون کے رشتے کے علاوہ بھی ایک تعلق موجود ہے۔ اوہ، تو تم اس تعلق کا حق استعمال کرتے ہوئے آئے ہو جسے میں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا، وہ استہزائی انداز میں بولی تو اذان حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مثال کا چڑنا، لڑنا جھگڑنا اسے حیا کا ایک انداز لگتا تھا، مگر وہ یہ کیا انکشاف کر رہی تھی؟ بچپن کی نادانیوں کو میں کبھی بھی اہمیت دینے کی قائل نہیں رہی۔ اگر تمہارے بھی ذہن میں ایسا کچھ ہے تو وہ نکال دو۔ وہ نہ صرف ہٹ درمی بلکہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اذان سر تاپا سلگ اٹھا۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھو، جتنی عقل مند ہو۔ وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے میں تمہارے نہیں بلکہ اپنے بڑوں کے طے شدہ رشتے کا پابند ہوں۔ جس روز وہ مجھے اس بندھن سے آزاد کریں گے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کے یہ لگ بھڑک اٹھنے پر مثال قطعی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنی شکل دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے اس اکڑ اور تنتنے کے پیچھے کیا محرک ہے، وہ بہت تلخی سے بولا تھا، جو اس کی عادت کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ ڈھیر ساری ترشی تو ابھی مثال کی بیگانگی نے اس کے وجود میں بھر دی تھی۔ تو سمجھ لو میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، وہ اسی ہٹیلے پن سے بولی۔ تم کبھی بھی میرا آئیڈیل نہیں رہے، مجھے ہمیشہ پڑھے لکھے اور مہذب لوگ متاثر کرتے ہیں۔
جانتا ہوں میں، کردار و اخلاق کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہاری نظروں میں، وہ غصے سے بھرا بولا تھا۔ بہرحال میں تمہارے آگے صفائیاں پیش کرنے کا پابند نہیں ہوں، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ بہرحال میں تمہارے آگے صفائیاں پیش کرنے کی پابند نہیں ہوں، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ اذان کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے، کس قدر غیر یقینی انداز تھا اس کا، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مثال کے خیالات ایسے ہوں گے۔ اب تک کا عرصہ تو گویا اس نے ہوش گمانی کی کشتی میں سفر کرتے گزار دیا تھا، جس نے اسے ناکامی اور نامرادی کے جزیرے پر لا پٹکا تھا۔ صفائیاں تو تم ایک دن پیش کرو گی مثال، اور یاد رکھنا وہ تمہارا نہیں میرا دن ہوگا۔ گشت شہادر اٹھا کر سلگتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ مثال نے گہری سانس لے کر خود کو بستر پر گرا دیا۔ اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان چند لمحوں میں جو ہوا ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط۔ روبی کی شادی کے دوران احسن اور مثال کا ایک دوسرے کی جانب جھکاؤ سب کو ششدر کر گیا تھا۔ شرم کرو مثال، کیوں ماں باپ کا نام ڈبونے پر تلی ہوئی ہو؟ خدا نے اس سے جھاڑا تھا۔ یہ میرا شرعی حق ہے۔ اس میں کیسی شرم؟ وہ متبسم ہوئی تھی۔ کیا شرعی حق ہے تمہارا؟ خدا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اپنی من پسند زندگی گزارنے کا حق، من چاہا ساتھی چننے کا حق۔ اس کے اطمینان سے کہے گئے الفاظ پر وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کس قدر گھٹیا ہو تم مثال، تمہیں کسی کے جذبات احساسات کا کوئی پاس نہیں ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ اسے بھی بہت غصہ آ گیا تھا۔ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں کہ میں ہی سب کا خیال کرتی رہوں؟ میرے بھی کچھ نظریات ہیں جن کے مطابق میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور احسن میں وہ سب کچھ ہے جو ایک بہترین شریک زندگی میں ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں تم کہہ سکتی ہو کہ وہ میرا آئیڈیل ہے۔ اس قدر واشگاف انکشاف پر خدا ششدر رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس قدر بیوقوف تھی کہ اتنی محبت کرنے والے لوگوں کو یوں ٹھکرا رہی تھی؟ ہیرے کو چھوڑ کر جلتے انگاروں کو مٹھی میں بھرنے تک وہ دو کو زندگی کا حاصل سمجھ رہی تھی۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو مثال، احسن وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے۔ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، وہ بے اتنائی سے کہہ رہی تھی۔ تم کیا جانتی ہو اسے؟ تم سے زیادہ اس کی ماں اور بہن جانتی ہیں اسے۔ کبھی ریبا سے اس کی اصلیت پتہ کرو، کس قدر گھٹیا ذہنیت ہے اس شخص کی۔ ذہنی طور پر بیمار ہے وہ۔ اسٹاپ اٹ، مجھے ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا برا بھلا خود سمجھ سکتی ہوں۔ وہ بے حد ناگواری سے خدا کو ٹوک گئی تھی۔ احسن نے اپنے لچے دار گفتگو اور دھیمے انداز سے اپنے چنگل میں بہت اچھی طرح اسے پھنسا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کسی بھی بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اذان جیسے لاابالی بندے کے مقابلے میں اسے من کی مراد مل رہی تھی تو وہ کیوں کر اسے ٹھکراتی؟ من چاہا ساتھی، من چاہی زندگی، انسان کو اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے اس کے سوا؟ مثال کو یوں لگ رہا تھا کہ بس ہاتھ آگے بڑھانے کی دیر تھی۔ ایک گراں قدر گوہر مٹی میں آنے کو تیار تھا۔ خدا کشمکش میں ہی رہی تھی کہ مثال کے خیالات سے ماں کو آگاہ کرے یا نہیں۔ اسے آنے والے حالات کو سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ مثال کچن میں مصروف تھی جب اذان اندر آیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ ذرا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی عجلت اور صدمہری تھی۔ مثال نے چولہے کی آنچ ہلکی کرتے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں فارغ نہیں ہوں، بات کیا ہے؟ یہی بتا دو۔ وہ اب اسے بالکل بھی تکلف سے نہیں مخاطب کرتی تھی۔ بات یہاں بتانے والی نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ۔ اب کی بار وہ قدرے غصے سے بولا اور وہ ساتھ ہی اسے کلائی سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے کچن سے باہر لے آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اذان، چھوڑو مجھے۔ وہ مشتعل ہو گئی تھی مگر وہ اسے سیدھے گھر کے پچھلے برآمدے میں لے آیا تھا۔ وہاں ہدا اور مون بھی موجود تھیں۔ اذان نے اسے ان کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ہدا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کان میں سرگوشی کی۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا خاموشی سے تم بھی سنو۔ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ ذرا غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ برآمدے کی طرف کھلنے والی گیس روم کی کھڑکی کے نیچے کھڑی تھی۔ کھلی کھڑکی کے لہراتے پردوں کے پیچھے سے آنے والی آواز کو تو وہ لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتی تھی۔ مجھے زیادہ بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے ایک بار منع کر دیا تو پھر تمہیں یہاں آ کر مظلوم بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 100% احسن کی آواز تھی، مگر اس کے انداز کی ساری نرماہٹ اور سلجھاؤ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ مثال الجھے ہوئے انداز میں بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ روبی آپی نے خود زبردستی مجھے آگے پڑھنے کو کہا تھا۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے شوق نہیں۔ ریبا کی آواز سے لگ رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔
جانتا ہوں میں تمہیں اچھی طرح سے، اور روبی آپا کو بھی۔ ان کی لڑکیاں پڑھ لکھ کر جو تیر مار رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ احسن کے انداز سے جھلکتی حقارت نے مثال کو جھٹکا سا لگا دیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اسے بولڈر خود اعتماد ہونے کا سبق دینے والا آج کس رنگ میں بول رہا تھا؟ تم ہمارے ساتھ واپس چل رہی ہو، دیکھ لوں گا میں ان لوگوں کو بھی۔ تمہیں پڑھانا ہوگا تو وہاں تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں جو پڑھائیاں ہوتی ہیں وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک اشارے پر مرد کے پیچھے چل پڑنے والی یہ لڑکیاں۔ وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا، زہر اگل رہا تھا۔ اس کی بیمار ذہنیت پوری طرح سے جاگر ہو رہی تھی، مگر مثال کچھ نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ایک ہی فکر اپنی پوری تحقیق کے ساتھ اس کی سماعت کو زخمی کر رہا تھا۔ ایک اشارے پر مرد کے پیچھے چل پڑنے والی۔ پورا دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس قدر روئی تھی کہ اب آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، مگر دکھ اور ذلت کا شدید احساس کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دل اور ذہن پر لگنے والی چوٹ بے حد شدید تھی۔ احسن نے اسے بہت بلندی سے زمین پر گرایا تھا، اتنی زور سے کہ وہ اپنے آپ کو چکنا چور محسوس کر رہی تھی۔ یہی ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ، یہ ذلت میں نے خود چنی تھی اپنے لیے۔ ٹھیک کہا تھا اذان نے، ٹھیک کہا تھا اذان نے، میں ایک سطحی اور گھٹیا سوچ کی مالک ہوں، ظاہر پر مر مٹنے والی۔ کبھی بھی میں نے کسی کی نظروں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بس لفظوں کی ڈوری میں خود کو جکڑتی چلی گئی۔ وہ بے حد نڈھال ہو رہی تھی۔ مون، ہدا اور اذان، ان تینوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ اہانت اور شدید ذلت کا احساس مر جانے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ ابو بلا رہے ہیں تمہیں، ہدا نے بہت سپاٹ انداز میں اسے اطلاع دی تو وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ چچی جان نے احسن کا پرپوزل دیا ہے تمہارے لیے۔ آج جانے سے پہلے وہ انگیجمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ بہت تلخی سے بولی تو مثال کو یوں لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ کس قدر گھٹیا انسان تھا وہ! ان سب کے متعلق اتنی رسالت کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی ایسی ہمت کر رہا تھا۔ میں نہیں، بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ جو بویا ہے اسے تو کاٹنا ہی پڑے گا مثال، ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ابو خود تو انکار کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز روندی ہوئی سی تھی۔ ہدا کو تعصب نے گھیر لیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے، مگر وہ واقعی بے بس تھی۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان کو خود ہی فیس کرنا پڑتا ہے، بنا کسی کی مدد کے، اور یہ معاملات وہی ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ہم اپنی مرضی سے خود پر مسلط کر کے خود کو مشکلات میں پھنسا لیتے ہیں۔ چچی جان کا کہنا ہے کہ اس رشتے میں تمہاری رضامندی بھی شامل ہے، وہاں ماموں ممانی بھی موجود ہیں۔ ابو کا خیال ہے کہ بات بڑھانے سے بہتر ہے تم خود وہاں سب کے سامنے آ کر ان کی غلط فہمی دور کر دو۔ ہدا کے انداز میں کوئی طنز اور تلخی نہیں تھی، اس کے برعکس بہت عام سا انداز تھا۔ اب تم کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہو۔ ابو چاہتے تو خود بھی صاف انکار کر سکتے تھے، لیکن چونکہ تمہارا نام وہ لوگ اتنے دھڑلے سے لے رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری رائے بھی ضرور شامل ہو تاکہ کوئی موزوں فیصلہ کیا جا سکے۔ وہ بہت ہمت کر کے ہدا کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ زائد رنگت اسے برسوں کا بیمار ظاہر کر رہی تھی۔ اس وقت ساری بولڈنس دھری کی دھری رہ گئی۔ اذان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ خدا، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ یوں بھاگنے سے کیا ہوگا؟ ہر بات کا اپنے وقت پر طے ہو جانا سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بھاگنا محض ذہنی اذیت ہے اور کچھ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ناچار اسے بھی اس کے ساتھ اندر جانا پڑا۔ اندر چھائی ہوئی خاموشی کو اس کی سماعت نے بہت صورت سے محسوس کیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے احسن کی اعتماد سے بھرپور آواز نے جیسے اسے پاتال کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ آ گئی ہے مثال، اب آپ اس سے پوچھ کر تسلی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یہی چاہتی ہے اور میں بھی اسے پسند ہوں۔ وہ سب اس کی خود اعتمادی اور لہجے کی مضبوطی پر دنگ رہ گئے۔ مثال کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ سب کی بے یقین نگاہیں اس پر گڑ گئی تھیں۔ سامنے ہی مثال کا آئیڈیل بیٹھا تھا، ایک پڑھا لکھا، سوبر اور ڈیسنٹ شخص جس کی ڈگریوں اور میٹھی زبان نے اس کی شخصی غلاظتوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اور اب جب کہ یہ پردہ ہٹا تو وہ تعفن زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر نگاہ بھی ڈالنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابو نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ایک نظر مثال کو نرمی سے لے کر پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو مثال؟ وہ کیا بولتی؟ زبان گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ کس قدر جھوٹا کر رہا تھا وہ اسے سب کی نظروں میں۔ اس کی بے بسی تھی یا بے کسی، اذان کو شدید مشتعل کر گئی۔ باقی سب نہ سہی، وہ تو اصل صورتحال سے واقف ہو ہی چکا تھا۔ کھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا مسٹر احسن، بہت دیر سے میں تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔
اب اگر تم نے مثال کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو اذان تم رکو۔ ابو نے اسے خاموش رہنے کو کہا تو وہ ان کی طرف پلٹ گیا۔ یہ سب بکواس ہے انکل۔ مثال کو یہ شخص کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ مثال کو سب پڑھے لکھے لوگ بہت اعلیٰ اور صاف کے مالک لگتے تھے۔ بس اسی بات کو لے کر ہم دونوں میں شرط لگ گئی۔ ہم صرف ان کے اخلاق کا شاندار سا مظاہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ میں مثال کو یہی باور کروانا چاہتا تھا کہ صرف تعلیم ہی آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچاتی بلکہ اس علم کو بھی کام میں لانا ہوتا ہے اور آپ کا مقام بنتا ہے۔ اور آج احسن کا یہ روپ اور انداز دیکھ کر یقیناً مثال کو انداز ہو گیا ہوگا کہ یہ مجھ سے ہار گئی ہے۔ فضول باتیں مت کرو، احسن نے بازی کو عجیب سا رخ اختیار کرتے دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ ذرا اپنی نام نہاد منگیتر سے بھی اصلیت دریافت کر لو۔ وہ مثال کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے اذان نے سلگتی نگاہ مثال پر ڈالی تھی۔ کیا نہیں تھا اس ایک نگاہ میں؟ تعصب، غصہ، ہمدردی، مگر اس کی ایک نگاہ ہی تھی جس نے یکلخت مثال کو قوت گویائی دے دی تھی۔ بکواس بند کرو، شرم نہیں آتی تمہیں اس لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے؟ وہ زور سے چیخ اٹھی تھی، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خدا نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کہہ پائی تھی مگر سب کے لیے اس کا یہ ایک فقرہ اور انداز ہی اس کی بے گناہی کی گواہی بن گیا تھا۔ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو، ابو نے بہت سرد لہجے میں احسن کو حکم دیا۔ پھر چچی جان کی طرف دیکھا جو خاموشی اور لاتعلقی سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھیں۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر یہ شخص اس قابل نہیں کہ آئندہ کبھی آپ اسے میرے گھر میں لے کر آئیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا۔ مثال کے غیر متوقع رویے سے گڑبڑایا ہوا احسن تنفر سے بولا اور ماں کو اشارہ کرتا اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بھی اس کی تکلیف میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ مومانی جان نے اٹھ کر مثال کو گلے لگا لیا۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ دیکھو نا، اذان نے ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ بے حد محبت سے کہتے ہوئے انہوں نے گھور کر اذان کی طرف دیکھا تو اس کا دل ٹھہرنے کی بجائے اور بے قرار ہونے لگا۔ ادھر اذان سب کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ میں تمہیں فقط لاابالی سمجھتا تھا اذان، اس قدر بیوقوفی کرو گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کس راہ پر لگا رکھا ہے تم نے مثال کو؟ ماموں جان شاید زندگی میں پہلی بار اذان پر خفا ہو رہے تھے۔ سوری سر، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ وہ خود ہی اس معاملے کو اس طرح آگے لے گیا۔ مثال نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا جس سے وہ ایسی لیچر گفتگو کرتا۔ وہ بے حد تحمل سے کہہ رہا تھا۔ مثال مومانی جان کے شانے سے لگی بیٹھی سن رہی تھی۔ پھر بھی یہ تم دونوں کی بہت غلط حرکت تھی اور اس کا اندازہ تمہیں اس کی گفتگو کا رنگ دیکھ کر ہو گیا ہوگا۔ ابو کو بھی ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ سوری انکل۔ ایکسٹریملی سوری۔ وہ نادم ہو رہا تھا۔ ہدا اور امن نے تعصب سے مثال کو دیکھا جو صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی کو مہذب اور بااخلاق گردانتی تھی، جس نے کبھی یہ دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی کہ حاصل شدہ تعلیم نے اس شخص پر کتنا اثر کیا۔ نہ ہی وہ دوسروں کا مشورہ مان کر چلنے کی عادی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اپنی زندگی کے ذاتی فیصلے میں دوسروں کی نہیں بلکہ صرف اپنی خوشی کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً احسن کا یہ روپ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ ہیرے کی چمک کے دھوکے میں اس نے جلتے کوئلے کو مٹھی میں لینے کی کوشش کی تھی، اور کوئلے تو دوسری صورتوں میں نقصان ہی دیتا ہے۔ جل رہا ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے، بجھا ہوا ہو تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے، اور یہ بات یقیناً سب سے اچھی طرح مثال کو ہی سمجھ آ گئی تھی۔ تم چاہو تو انہیں روک سکتی ہو۔ انہوں نے مومانی جان کو شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ وجہ تمہاری پڑھائی اور اپنے بزنس سیٹ کرنے کو بنایا ہے۔ مون اسے بتا رہی تھی۔ میں اسے نہیں روکوں گی مون۔ اس نے ہونٹ کاٹتے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اسے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی ہوں، خود کو کیسے اس کے قابل بناؤں؟ اذان بھائی بہت نائس ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ غلطیاں بھی انسان ہی کرتے ہیں۔ خدا نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، مگر جو میں نے کیا ہے وہ کسی بھی طور معافی کے قابل نہیں ہے۔ وہ حد درجہ نادم تھی اور اس کا ثبوت وہ آنسو تھے جو اب بھی اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یوں ہوتا تو وہ سب کے سامنے تمہارا ساتھ نہ دیتے۔ ایسا تو صرف محبت کرنے والے ہی کرتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں سب کے سامنے۔ جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے بعد اگر کوئی اور ہوتا تو صرف تمہیں تماشا بناتا، مگر انہوں نے تمہیں اپنی عزت سمجھ کر تمہاری عزت کا پاس رکھا۔ مگر میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ وہ واقعی اذان کے رد عمل سے خوفزدہ تھی۔ انہوں نے تمہارا اتنا ساتھ دیا ہے، تم ان کو ذرا سا منا بھی نہیں سکتی۔ مون نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ ان دونوں کی انتھک محنت کا ہی رزلٹ تھا کہ
وہ اس کے کمرے تک آ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر ان دونوں نے اسے تقریباً اندر دھکیل دیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر وارڈ روم میں سر گھسائے کھڑے اذان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو پہلے حیرت اور پھر غصے کا شکار ہونے لگا۔ شاید تم اپنے تمام اسباق بھول گئی ہو۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو آواز پھنسی پھنسی سی تھی۔ وہ سر جھٹک کر وارڈ روم میں ہینگ کیے ہوئے کپڑے نکال کر بستر پر ڈھیر کرنے لگا۔ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ بہت ہمت کر کے اس نے آریہ پار ہونے کی سوچی تھی۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اس کی طرف پلٹا۔ مجھ سے؟ میں اس قابل کہاں؟ اس کا لہجہ بہت چپتا ہوا تھا۔ اذان کا بے اعتنائی سے بھرپور انداز اس کی پلکیں نم کرنے لگا۔ تم اس سلوک میں حق بجانب ہو اذان، وہ بہت حوصلے سے بولی تھی، مگر میں صرف تم سے اپنے رویے کی معافی مانگنے آئی ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے سب کے سامنے میرا ساتھ دیا۔ مجھے نہ تو تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی معذرت کی۔ یہ سب میں نے تمہاری نہیں اپنی خاطر کیا ہے کیونکہ سب کی نظر میں مجھ سے منسوب ہو۔ وہ یوں آسانی سے بات ختم کر دینے پر سلگ اٹھا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ ایک روز میں اپنے فیصلے پر پچھتاؤں گی۔ آج وہی دن ہے، تمہارا دن۔ تم مجھے جو چاہو سزا سنا سکتے ہو۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، میں نے ہر شرط ہار دی ہے۔ میں تم سے ہار گئی ہوں، بہت بری طرح۔ وہ پچھتاووں میں گھری بے اختیار رو دی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے بچپن سے اب تک پسند کیا تھا، پہلے ایک خوبصورت گڑیا جیسے روپ میں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس پسندیدگی کا انداز بدلتا چلا گیا، مگر پھر اس پر کتنی تلخ حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ وہ بھی آئیڈیلزم کی ماری ہوئی لڑکیوں میں سے تھی، بنا جانے سمجھے فقط اپنی سوچ کے مطابق چلنے والی۔ اسے مثال کی سوچ نے بے حد دکھ دیا تھا۔ ہار تو میں گیا ہوں مثال، محبت کی بساط پر تمہیں، وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہتا جھک کر بیڈ کے نیچے سے اپنا سوٹ کیس نکالنے لگا۔ یہی ادراک کا لمحہ تھا۔ اذان کی محبتوں میں شدت پوری طرح اس پر آشکار ہوئی تھی، مگر کتنی دیر سے، جب وہ دونوں ہی اپنے اپنے مقام سے ہٹ چکے تھے۔ اذان پلیز، تم یوں ناراض ہو کر مت جاؤ، مجھ سے شادی مت کرو، مگر خود کو یوں بے نیازی اور بے اعتنائی کے خول میں مت سمیٹو۔ یہاں سب تم سے محبت کرتے ہیں، ان سب کو ہرٹ مت کرو، وہ ملتجانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم کسی سے بھی شادی کر لو، اتنی لڑکیاں ہیں، میں سب کو منا لوں گی۔ اتنی مہربانی کیوں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتا ہوا اس کے سامنے کھڑا چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مثال کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرنے سے بچایا ہے اذان، تمہارے لیے تو میں جو بھی کروں وہ کم ہے۔ تو پھر انعام میں اپنے آپ کو کیوں نہیں رکھ دیتی؟ وہ چند ثانیوں تک اس کے تاثرات بغور دیکھنے کے بعد بولا تو وہ برافروختہ سی اسے دیکھنے لگی۔ تم میں کیا خرابی ہے کہ میں تم سے شادی نہ کروں؟ اتنی دیر میں پہلی بار اذان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں اس مہربانی کے قابل نہیں ہوں اذان، میں نے تم سب کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ پھر سے رو دی۔ اذان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جو شخص اپنی غلطی پر شرمسار ہو اس کی تلافی میں سچے دل سے معافی مانگ لے تو اسے خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں تو پھر اس کا ایک گنہگار سا بندہ ہوں۔ مثال کے ہاتھ ایک دم ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ سچویشن تو اس کی سوچی ہوئی صورتحال کے بالکل الگ تھی۔ وہ اس قدر آسانی سے مان جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا، اوپر سے اس قدر التفات۔ وہ حواس باختہ ہونے لگی۔ مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی، اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر وہ موڈ میں قطع نہیں تھا۔ دیکھو، یہ خدا کا بنایا ہوا جوڑا ہے اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی، وہ متعجب ہوئی۔ اتنا نرم اور متبسم لہجہ؟ جی، وہ سر ہلا کر بولا۔ مون اور ہدا وعدہ کر کے گئی تھیں کہ شادی سے پہلے وہ تم سے اعتراف کروا کر ہی رہیں گی محبت کا۔ نہیں، اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ ابھی تو تم اعتراف کر رہی تھی مجھ سے ہار جانے کا، وہ یاد دلا رہا تھا۔ اس کے انداز مثال کو پچھتاووں کا شکار کرنے لگے۔ تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ احسن سے مجھے کوئی شدید دلی لگاؤ ہو گیا تھا۔ یہ محبت وغیرہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، مجھے بس اس کا انداز اور رکھ رکھاؤ متاثر کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے روک گیا تھا۔ میں اب بالکل بھی پسند نہیں کروں گا کہ تم بار بار اس واقعے کو یاد کرو۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، دوبارہ یہاں آنے اور تمہیں لے جانے کے لیے۔ تم نے جتنی بیوقوفیاں کرنی تھی کر لیں، اب تم تیار ہو جاؤ، صرف اور صرف مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ مثال سے پلکیں اٹھانا دوبارہ ہونے لگا۔
اسے اب بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، واقعی جنہیں اخلاق و کردار کی بلندی پر پہچاننا ہو ان کے لیے الف کی حقیقت کو جان لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ڈگریاں کسی کی اخلاقیات کی صنعت نہیں ہوتیں، اور یہ بات اسے اذان نے سمجھائی تھی۔ اس کی ذہنی وسعت اور قلبی وسعت نے مثال پر اچھی طرح اشکار کر دیا تھا کہ کردار کی پختگی اور بہترین اخلاق میں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ انسان کی کوشش اور تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس تعلیم کے مطابق چلنا انسان کے کردار کی تکمیل کی ضمانت ہوتا ہے۔ کچھ بات بنی یا نہیں، خدا نے ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ موجودہ صورتحال نے ان دونوں کو خوش کر دیا۔ ارے یہ ہاتھ کیوں تھام رکھا ہے آپ نے؟ مون کو سخت اعتراض ہوا تھا۔ اب سے ماتقدم کے طور پر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ معنی خیزی سے مسکرایا تو ان کی ہنسی پر مثال چھیپ کر رہ گئی، اور وہ جو اس نے اس سچویشن کے لیے گانا سیٹ کیا ہوا تھا خدا کو یاد آیا تو وہ ہنسنے لگا، پھر ہلکے سے گنگنا دیا، میں اگر سامنے آ بھی جایا کروں لازمی ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو۔ اپنی شادی کے دن اب نہیں دور ہیں، میں بھی تڑپا کروں تم بھی تڑپا کرو۔ اف، خجالت اور شرم کی لہر اسے سرخ کر گئی تھی۔ اذان واپسی پر خوش آمدید، وہ قدرے جھک کر مسکرایا۔ وہ تینوں اس پر فکرے کس رہے تھے، شوخیوں میں مگن تھے، اور وہ اب بالکل خوش اور مطمئن تھی۔ اس نے اذان کے مسکراتے مطمئن چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اسے اچھی طرح علم ہو گیا تھا کہ فقط تعلیمی اداروں سے ملنے والی ڈگریاں انسانیت کی معراج نہیں ہوتیں، اس کے لیے ایک وسیع ذہن اور صاف ستھرے دل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ اذان کے پاس یقیناً موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اب زندگی کی شاہراہ بہت روشن اور صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف خواب سراب۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔